बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इतनी तेज़ी से हफ़्ता गुजरता है, बल्कि हफ़्ता क्या महीना, और करते 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 फिर साल के अख्ताम भी आ जाना है। आप सोचें कि अभी हम ऑलमोस्ट ईयर के यानी पूरे साल के मिड में हम आ ही चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑब्वियसली। लेकिन आप देखें कि वक्त को आपको वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, वक्त आपके साथ नहीं चलता। और यही वो चीज़ें हैं, यही वो बातें हैं, फिर बाद में यादें बन जाती हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि अपनी लाइव प्रोग्रामिंग के ज़रिए वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ टॉपिक्स, और फिर सिर्फ हंसने खेलने अच्छी बात है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है हंसना खेलना, लेकिन सीखना भी चाहिए, लर्न भी करना चाहिए। और मुझे ये याद है कि जब हम लर्न करने की या सीखने की बात करते हैं तो बचपन में लाहौर में बिलखसूस, अब हम लाहौर में मौजूद हैं, तो लाहौर में मेलों का, फेस्टिवल्स का एहतमाम एक दौर में इतना ज़्यादा हुआ करता था कि दिन कम पड़ जाया करते थे हफ्ते के, लेकिन मेलों का अख्ताम नहीं होता था। एक दिन में एक जगह पे जाना, एक फेस्टिवल में, फिर दूसरे फेस्टिवल में जाना, और फिर करते करते ऑब्वियसली बीच में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, करते करते फिर कोविड की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से फेस्टिवल्स का आगाज़ हुआ है लाहौर की अगर हम अभी बिलखसूस बात करें। और आप देखें कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा असासा और एसेट है हमारे मुल्क का कि आज भी उसने तमाम फेस्टिवल्स को ज़िंदा रखा हुआ है। हम थिएटर की बात करें, म्यूज़िकल फेस्टिवल्स की बात करें, लिटरेरी फेस्टिवल्स की बात करें, आज भी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, यंगस्टर्स के लिए भी ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज देता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी हम बात ही बल्कि कर रहे थे, अभी जॉन एलिया साहब का फेस्टिवल हो रहा है और कल से इसका आगाज़ हुआ, और इस वक्त जो है बहुत सारे लोग उधर मौजूद भी हैं। और ये मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ, जॉन एलिया साहब की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हम एक अदब की दुनिया की बात करें, और इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो अगर आप लाहौर में हैं तो आप इस फेस्टिवल को भी अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स, जिसमें बुक फेस्टिवल्स का भी एहतमाम किया गया है मुख्तलिफ शहर के जगहों पे, इलाकों में। तो आप ज़रूर उनका पता करके आप ज़रूर जाएं अपने बच्चों के साथ। ये लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जिसके ज़रिए एक तो फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं और इन्जॉय करें अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने शहर की जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उनको मिलजुल के इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। और ख़वातीनो ज़ात, आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है, और अहमियत का हामिल इसलिए क्योंकि आज रानी बेगम, रानी जी हमारी मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा सितारा, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एकेडमी जो हमसे बिछड़े हुए उनको 30 साल हो चुके हैं। आज उनकी 30वीं डेथ एनिवर्सरी है। आगाज़ फिल्म इंडस्ट्री से किया, अपने अरूज पे हर एक फिल्म सुपर डुपर हिट, और मैंने सुना है कि उनकी आंखें बोलती थी जिन लोगों ने काम किया। और फिर उसके बाद करते 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 पीटीवी की तरफ उन्होंने रुख किया, ड्रामों में काम किया। 2 ड्रामे उनके, ख्वाहिश और फिर फरेब, ये 2 ड्रामे थे। पहले उन्होंने ख्वाहिश किया, और फिर जब अपनी ज़िंदगी की आखिरी मेरे ख्याल में, और मैं ये सारी डिटेल्स हम परवेज़ कलीम साहब से प्रोग्राम के सेकंड हाफ में भी इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि फिर फरेब ड्रामे में उन्होंने काम किया, और जो पीटीवी के लिए भी उन्होंने काम किया ड्रामों की सूरत में, तो स्क्रीन को सजा दिया। तो आज उनको भी ट्रिब्यूट पेश करते हुए, उनको याद करते हुए हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ में गुफ्तगू करेंगे। और उसके अलावा हमारे रेगुलर सेगमेंट्स भी होंगे, कुछ नए मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन एक सामने जो हैं वो मेहमान नहीं है, हमारी टीम का हिस्सा है, तो शेफ़ अनम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या कुछ होने वाला है आज? सुंदर हम बनाएंगे स्टैक में बना रहे हैं पोटैटो टेम्पुरा, ठीक है, और साथ में हम उसके साथ बनाएंगे जिंगर बर्गर्स। भाई मुझे पता नहीं है हमारी जितनी शेफ़ें ज़रा देखना, शेफ़ हैं, उनको आलूओं से क्या मोहब्बत है, हर चीज़ आलू के। बेसिकली आलू मैंने इसलिए रखे थे आज क्योंकि जिंगर बर्गर्स बन रहे थे, तो उसके साथ हमें फ्राइज, ठीक है, तो नहीं मैं जस्टिफाई खुद कर देना था, टेंशन ना लो। अच्छा उसके साथ फ्राइज होने ज़रूरी थे, तो मैंने कहा कि थोड़े इनोवेटिव टाइप के जो है हम पोटैटो वेजीज की फॉर्म में ही हम उसको बनाएंगे, बट वो टेम्पुरा फॉर्म में थोड़ा बनेगा। और उसके साथ जो है, क्योंकि आपको पता है कि आड़ू आ चुके हैं सीज़न में, तो हम आज पीच कूलर बना रहे हैं। उसके साथ ठंडा ठंडा बिल्कुल कोई भी आप इसके अंदर
اندر جو ہے وہ وائٹ سوڈا یا اسپارکلنگ واٹر ڈال کر آپ اس کو بنا سکتے ہیں. یہ بھی اپنے آپ میں کمپلیٹ ایک ڈرنک ہے. آپ چاہیں تو اگر آپ اس کے اندر ملک ایڈ کر دیں گے تو وہ پھر آپ اس کو ایز اے ہاں فروٹی ملک شیک ٹائپ کا ملک شیک بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ بنانا شروع کریں پھر آپ کی طرف بڑھیں گے. آلو نا مزے کے بہت ہوتے ہیں, آپ ان کو فرائی کریں ویجز کے طور پہ, فرائز چپس جو ہیں اور مختلف فارم میں بھی, لیکن پھر موٹاپا بھی اتنا ہی ہے, تو وہ آپ کو کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ آپ نے دیکھ بھال کے, لیکن مزہ بھی ہے. تو بیلنس کے ساتھ کریں گے تو زندگی بھی آسان رہے گی اور مزہ بھی پورا ہوگا. اچھا جی, میری پہلی مہمان شخصیت آج جن سے ملاقات کروانے والے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچیورز جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہو اور کسی نہ کسی فیلڈ میں یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو ڈیفرنٹ ہو, انوکھا ہو, اس کو ایکنالج کرنا بہت ضروری ہے. سو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ویکنڈ ایٹ ہوم کا پلیٹ فارم حاضر ہے. میری یہ جو مہمان شخصیت ہے, انہوں نے گرین کلر کا ٹریک سوٹ اور پھر پاکستان کا جھنڈا, میرے ملک کا جھنڈا ہو جہاں پہ اور اس کی نمائندگی بین الاقوامی سطح پہ ہوئی ہو, تو پھر اس سے بڑھ کر فخر کی بات ہو نہیں سکتی. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ارشد صاحب, گنیز ورلڈ ریکارڈ سرٹیفائیڈ 16 ٹائمز, اور آپ نے ڈیفرنٹ کیٹیگری کے پش اپس میں 16 مرتبہ گنیز ورلڈ ریکارڈ نے آپ کو سرٹیفائی کیا ہے, اور آپ نے پاکستان کی نمائندگی جاپان میں, انڈیا میں, ایجپٹ میں, یو ایس اے میں, رشیا میں, یو کے میں, ناروے میں کی ہے اور ریکارڈز ہولڈ کیے ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, آپ سنائیں. اللہ کا شکر. دعائیں آپ کی اچیومنٹس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں جی, اور پھر واپس آتے ہیں. ٹھیک. جی کمال ہو گیا. یہ پاکستان کا جھنڈا اور پھر پاکستان کی نمائندگی کرنا, ہم ورلڈ ریکارڈ کی طرف تو بعد میں آئیں گے, یہ احساس کیسا ہے؟ جی, پاکستان کی پرچم کی سربلندی کی قسم جیسے الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان ٹیلی ویژن کا, اور خاص طور پہ اپنے والدین کا, جن کی دعاؤں کی وجہ سے, جن کے دعاؤں کے صدقے الحمدللہ یہاں تک میں پہنچا ہوں. واہ. اور پاکستان کو صرف ان ممالک میں نہیں جن کا آپ نے نام لیا, یہ ریکارڈ جو اوپن چیلنج آل اوور ورلڈ, اس میں کسی بھی کنٹری کا کوئی بھی ایتھلیٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ قابلیت دیکھتے ہیں کہ کس کی قابلیت کتنی ہے, پھر ساتھ ساتھ اس کو سرٹیفائیڈ کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ 16 ٹائم میں نے پاکستان کے اس پرچم کو پوری دنیا پر لہرایا ہے. پش اپس کے اس میں پش اپ کی کیٹیگریز کے اندر. اور یہ پش اپس کا ذرا تھوڑا سا, میں ان سے بھی آفر بھی پوچھی تھی, پھر میں نے کہا انہیں پش اپس ایک تو ہوتی ہے ہم جم میں لگاتے ہیں, جی, یہ کون سی والی پش اپس ہے, میں اگر سادہ زبان میں پوچھوں تو؟ میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے جو میں نے رشیا کا ریکارڈ بریک کیا تھا, تھم پش اپ. اوکے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اپنی پوری باڈی کو انگوٹھوں پر اٹھانا ہے. اچھا. جی بالکل اس طرح. تو یہ 61 کا رشیا کا ریکارڈ تھا, انتہائی مطلب انبریکیبل. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں ایک پش اپ لگانا, اور وہ بھی اپنے انگوٹھوں پر لگانا, انتہائی مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس پر پریکٹس کرتا رہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک آپ سے کوشچن حل نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ کے ٹیچر کہتے ہیں کہ بھئی اس کو بار بار کریں. ٹھیک ہے. اس کا آنسر چاہیے مجھے, آپ سے یہ پریکٹس نہیں ہو رہی, اس کو بار بار کریں, اس کو حل کر کے لائیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب میں پش اپ تھم پش اپ کی پوزیشن بنانا اتنی ڈیفیکلٹ ہے, ایسا ہی ہے کہ آپ جب اس کی پوزیشن بناتے تھے وہ آپ کے ہاتھ اتنے پین, انگوٹھے اتنے پین کرتے تھے کہ اس کی جو چھالے ہیں, آپ لے جس کو کہتے ہیں, وہ آپ کے نیلز والی سائڈ پر آپ کو فوراً نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اتنی ہارڈ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اپنے انگوٹھوں پر اٹھاتے ہیں تو اس کا اثر آپ کو فوراً دیکھتے دیکھتے آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن پاکستان کے پرچم کی بلندی کے لیے میں نے یہ ریکارڈ الحمدللہ رشیا سے حاصل کیا. آپ نے کتنے مرتبہ کیا اس کو؟ 68 میں نے لگائے. 68 لگائے 60 سیکنڈ میں. ٹھیک ہے. اور یہ کتنا تھا پہلے ورنہ؟ یہ 61 تھا رشیا کے بعد. اوکے, 68 از اے ڈفرنس تو کافی ہے. ہاں. اچھا, اسی ریکارڈ کو پھر میں آگے لے کے چلا. 68 سے میں نے اس ریکارڈ کو, اپنے ہی ریکارڈ کو سیلف ریکارڈ ہولڈ. ٹھیک ہے.
میں نے اپنے ہی ریکارڈ کو 74 سے بریک کیا. ویری گڈ. اپنے ساتھ ہی مقابلہ. جی اپنے ساتھ ہی مقابلہ. تو وہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو کوئی بھی نہ اس کو بریک کر سکے پوری. اچھا لیکن اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ اب گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دم سے خیال آ گیا؟ کیونکہ یہ بھی ایک ہے نا کہ آمد ہوئی. ہاؤ ڈیڈ یو ایون تھنک کہ میں یہ کروں گا اور پھر اس کا میں ریکارڈ ہولڈر بنوں گا؟ جی بالکل بجا فرما رہی ہیں آپ. اسی سائڈ میں آتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ریکارڈ بنانے کے لیے میں نے کیوں بنایا, کیا وجہ بنی ہے. ہوا اس طرح کہ یہ بہت دیر ہوگی, مجھے بہت دیر بعد پتہ لگا. آئی ایم 43 ایئر اولڈ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو 1 سال 1.5 سال پہلے مجھے ان ریکارڈز کے بارے میں پتہ چلا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میں کس ایج میں چلا گیا ہوں. ابھی کوئی ایج نہیں ہے, 43 تو کوئی ایج نہیں. آپ یہی دیکھ لیں 43 کوئی ایج نہیں. اگر یہی چیز مجھے 30 ایئر میں پتہ چلتی ٹھیک ہے تو اس وقت میں کیا کر سکتا تھا, مطلب اس سے اور زیادہ تو کوئی بڑی بات نہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ نے اب بھی تو کیا الحمدللہ میں ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن آپ کو پش اپس کا ہمیشہ سے شوق تھا یا آپ کو یہ پتہ چلا جی تو پھر آپ نے شوق یہ شوق مجھے تقریباً 25 ایئرز اولڈ. ہاں اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ اس کا تو کوئی ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اوکے ناؤ کمنگ, کیونکہ پھر ہم نے سیگمنٹ کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہوگا, لیکن آپ سے پوچھتے ہوئے انٹرسٹنگ واقعات. پوری دنیا میں آپ نے ٹریول کیا, کہاں پہ مقابلہ جو ہے ٹف لگا آپ کو؟ اچھا ٹریولنگ جو ہے یہ پرسنل اچیومنٹ ہے میری, مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کو میں اس کی ایویڈنس جو تھی وہ میں خود سے مطلب بناتا تھا پرسنل اچیومنٹ کے لیے. پاکستان میں ہی رہ کر میں نے جو ہے یہ ریکارڈز جو ہے ادر کنٹریز کے جو ہیں وہ میں نے بریک کیے ہیں. ٹھیک ہے. ٹریولنگ کے لیے آپ کو پتہ بھی ہے اتنے اخراجات ہوتے ہیں بہت زیادہ, وہ میں افورڈ مطلب نہیں کر سکتا. تو یہ میں نے ریکارڈ جو ہے نا الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر اس پرچم کے لیے یہاں رہتے ہوئے انتہائی مشکلات میں نے یہ حاصل کیے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اور آپ نے کانٹیکٹ کیسے کیا گینیز ورلڈ ریکارڈ؟ گینیز ورلڈ ریکارڈ کے اوپر جو ہے نا میں نے ریکارڈ کی کیٹیگریز دیکھی. ٹھیک ہے. تھم پش اپ کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں, سب سے پہلا ریکارڈ میرا وہی تھا. تو میں نے کوشش کیا کہ میں سوچا میں نے خود بھی کہ یار یہ ریکارڈ جو ہے نا میں اگر میں کوشش کروں تو میں اس کو بریک کر سکتا ہوں. تو اس پر میں نے اپلائی کیا. تو میں نے 3-4 بار ان کو ایویڈنس سبمٹ کروائے. ٹھیک ہے. تو اس کی انہوں نے ریجیکٹ کیا, مجھے ڈسکوالیفائی کیا, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. اس کی وجوہات یہ تھیں کہ مجھے پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں کسی بھی طرح لہرانا تھا. ایک جنون ہوتا ہے, کیونکہ قسم کھا لی تھی نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ پرچم ہم نے تیری سربلندی کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 3-4 بار اسی تھم پش اپ کے جو ایویڈنس تھے وہ میں نے بار بار اپلوڈ کیے, ان کو دیے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہم آپ کو کرنٹ ریکارڈ ہولڈر اس وقت نامزد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ نے اس ریکارڈ کو اچیو کیا ہے. اوکے. ہم آپ کو اس کا ایک سرٹیفکیٹ بطور گفٹ کرتے ہیں. اچھا ان کی ٹیم نہیں آئی؟ لیکن نہیں, ان کی ٹیم افورڈ نہیں کر سکتے, بہت کاسٹلی ہے. اوکے بالکل صحیح. اچھا تو جب یہ میں چاہتی ہوں پہلے یہ بھی ہم دکھا دیں, دس از دا سرٹیفکیٹ فرام دا گینیز ورلڈ ریکارڈ. یہ دکھائیے گا. اچھا جی آپ بتائیں گے ساتھ ساتھ, یہ دیکھیے جی. یہ موسٹ پش اپس ہیں ود 20 LV پیک. ٹھیک ہے. 105. ٹھیک ہے. 1 منٹ کے اندر تقریباً 9 کلو اور 70 گرام. ٹھیک ہے. ایکول ٹو 20 LV پیک. ٹھیک ہے. پاؤنڈ کے اندر 20 پاؤنڈ جو ہوگا وہ اپنے پاکستانی جو ویٹ بنتا ہے وہ 9 کلو 70 گرام. اس کا بیگ ہوتا ہے جو آپ اسکول بیگ کی طرح جیسے ہوتا ہے اس طرح بیگ پہن کے ٹھیک ہے پھر آپ پش اپ لگاتے ہیں اس کے اوپر. آپ کے ساتھ اور زید کا مقابلہ کروا دیں ہم, وہ سامنے ہے زید وہ فوٹوگرافر. وہ مجھے تو وہ ماسٹر لگ رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں ایسے ماسٹر ہے یہ میرا بھائی کہ آپ کو ہرا سکتا ہے. اچھا جی یہ بتائیے گا جی یہ دکھائیے. اچھا یہ دا موسٹ پش اپس 1 لیگ رائزڈ. آپ نے ایک ٹانگ کو چھوڑ کر پش اپ لگانے, تو یہ بھی 20 LV پیک کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس ریکارڈ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. یہ میں نے مصر سے ریکارڈ لیا تھا اور اس کے بعد اس کو جاپان نے بریک کیا. اوکے. یہ ریکارڈ میں نے مصر سے اچیو کیا پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس ریکارڈ کو جاپان نے مجھ سے پاکستان سے مطلب بریک کر لیا, پاکستان سے لے لیا, تو اس کا مجھے بڑا دکھ ہوا. ایک تو محنت اتنی کی تھی میں نے, اس کو میں لے کر گیا 84 تک. اوکے.
وہ ایک بہت زیادہ میں نے اس کے لیے محنت کی تھی. ایک ٹانگ کو چھوڑ کر آپ نے پش اپ لگانے اور وہ بھی ساتھ میں آپ کے ویٹ ہوگا 20 LV بیگ. تو جاپان نے وہ جب ریکارڈ بریک کیا تو مجھے بڑا اس چیز کا دکھ ہوا, ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ تو میں نے اس پر دوبارہ پریکٹس کی, ٹھیک ہے, تو وہ ریکارڈ میں نے پاکستان کے لیے دوبارہ حاصل کیا. گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا جب آپ مشہور ہو گئے, سیلیبریٹی ہو گئے؟ تو گھر والے بہت خوش ہیں, ماں باپ آٹوگراف لیتے ہیں اب آپ کے رشتہ دار, پڑوسی وغیرہ؟ ابھی تک تو فی الحال کچھ دوست احباب ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بہت رابطے میں ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں بہت اچھی اس بات. طرح کی اچیومنٹ کے لیے. لیکن اس طرح کی اچیومنٹ میں, اور پھر میں یہ آخری سوال آپ سے کرتے ہوئے بیفور وی سے تھینک یو ٹو یو, اس کو قائم و دائم تو رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, جی. فائنینشیل بھی کوئی فائدہ اس کا ہوا ہے اب تک یا نہیں؟ سب سے اہم بات آپ کی, اور یہ سوال بھی ہے آپ کا, اسی چیز کا افسوس ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا اتنی قابلیت ہے کہ اس کو لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا. ٹھیک ہے, ایسا ٹیلنٹ پڑا ہے, اس کی قدر نہیں ہے. وہ ٹیلنٹ یا تو ختم ہو جاتا ہے, بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے, دفن ہو جاتا ہے, آپ ایسے اس کو سمجھیں, یا وہ ٹیلنٹ کو زنگ لگ جاتا ہے, وہ بیچارہ ٹیلنٹ جو ہے نا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک 16 ٹائمز میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے پوری دنیا پر. فائنینشلی طور پر کسی نے بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا, نہ حکومتی سطح پر. لیکن وہ تو obviously جب تک آپ پلیٹ فارم اب آپ کا یہ حاضر ہے اور اس کو آپ پرسیو کریں گے, لیکن میں آپ کی بات سے, میں اس لیے نہیں کہ میں اس ادارے میں ہوں یا میں اینکر کے طور پہ, اب اویئرنیس جیسے آتی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ تو اپنا پیج بنا سکتے ہیں انسٹا, تاکہ لوگوں میں زیادہ اویئرنیس آئے. کتنے لوگوں کو تو اس کیٹیگری کا پتہ بھی نہیں ہوگا, لیکن کرتے کرتے اب آپ نے ریکارڈ ہولڈ کیا ہے. اب آپ سوشل میڈیا پہ مختلف چینلز پہ جب آپ انٹرویو دیں گے تو لوگوں کو زیادہ اویئرنیس آئے گی, اور یہی طریقہ ہے. اور پلیٹ فارمز مل جاتے ہیں اگر آپ کوشش کریں. خواتین حضرات, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت جگہوں پہ ایسی اپرچونٹیز مل جاتی ہیں. اس لیے ہم اپنے ان بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ آپ کو بہت کامیابیاں اور دیں, آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. آپ کی ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ. بالکل کوئی شک نہیں, بہت شکریہ آپ کا. اب میں نے ویسے چاہ رہی تھی آپ کا اور کسی کا ادھر سے مقابلہ کرواتی, لیکن چلیں نیکسٹ ٹائم ہی صحیح. اچھا جی, موونگ آن. خواتین حضرات, ویکینڈ ایٹ ہوم میں ہماری کوشش رہتی ہے, اور کوشش کیا, یقین ہم کرتے ہیں اس بات پہ کہ میوزک از این انٹیگرل پارٹ آف دا لائف, یعنی موسیقی روح کی غذا ہے, تو میں کہوں غلط نہیں ہوگا. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ٹیلنٹڈ سنگر موجود ہیں, کریم خان, ان کو ہم جلدی سے بلائیں گے اور ان کی آواز میں گانا سنیں گے. جی بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست. میں ہوں آپ کی میزبان سندس جمیل, اور کچن کے سیگمنٹ میں بھی ہلچل ہو رہی ہے. کھانا تقریباً مڈ وے پہنچ چکا ہے, اور اس ریسیپی کی طرف بھی بڑھیں گے. بریک پر جانے سے پہلے کریم خان کی آواز میں خوبصورت سا ہم نے اس کو غزل کا ریمکس مہدی حسن خان صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور کریم کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے کہ انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی ہے, ماسٹرز مارکیٹنگ میں کر کے, اور ماشاءاللہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہی از اے ینگ ایمرجنگ ٹیلنٹ, ینگ عمر میں ہے, لیکن 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا سنگنگ کرتے ہوئے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں خیریت سے؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر, دعائیں. اور خواتین حضرات, بریک کے بعد ہمارے جن معزز مہمان نے جوائن کیا, خواتین حضرات آئی ٹی کا دور ہے, ہر چیز جو ہے اب ٹیکنالوجی کے ارد گرد گھومتی ہے, اور آن لائن شاپنگ ہو جائے, آن لائن جابز کی بات کریں, گھر بیٹھے ہمارے بچے ڈالرز میں بہت پیسے کما رہے ہیں. دیٹس ناؤ پروفیشنز ہیں مختلف, اور ہر پروفیشن کہیں نہ کہیں لنک کرتا ہے آئی ٹی کے ساتھ. آئی ٹی کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بڑا پوٹینشل ہے, بڑے بڑے پلیٹ فارمز ایسے فیسیلیٹیٹ کیے گئے ہیں حکومتی سطح پہ. آج ہم بات کریں گے ای روزگار فار یوتھ کے حوالے سے. یہ پلیٹ فارم ہے کیا, کس طریقے سے بچوں کو اویئرنیس دیتا ہے, آگاہی دیتا ہے, یہ تمام باتیں جن معزز مہمان سے ہم جانیں گے. یہ خود بھی بہت ہی ٹیلنٹڈ اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, بہت سارے بچوں کو جو ہمارے ملک کا اثاثہ ہے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنا ایک بڑا اہم کردار پاکستانی ہونے کی حیثیت سے نبھا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد لطیف صاحب, ڈی جی ہیں پنجاب آئی ٹی بورڈ کے. آپ پچھلے 11 سال سے پی آئی ٹی بی سے جو اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز انیشیٹ ہو رہے ہیں ان کو سپروائز کریں, ان کو مانیٹر کریں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پلیجر ہیونگ یو, تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے یہ بھی جاننا ہے میں آپ کی اسٹوڈنٹ بن سکتی ہوں کہ نہیں, مجھے اگر سکھا دیں گے یہ والا اسکل تو میں مان جاؤں گی.
اس کا ایک کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے بھی جیسے پروگرام پروگرس کرتا ہے تو کرائٹیریا میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل صحیح ہے. تو اگر آپ اس کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہے تو یقیناً آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. بالکل. میں اپنی امی کو کہتی ہوں ابھی دعائیں کرنا شروع کر دیں. خواتین و حضرات، ساجد لطیف صاحب کی اچیومنٹس پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی اچھا بالکل صحیح. اچیومنٹس کی بات کر رہے ہیں تو پہلے پہ ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پیکج کی طرف بڑھیں گے. سر میں پھر اگر ای روزگار کی بات کرتی ہوں، ای روزگار ہے کیا بیسیکلی ینگسٹرز کی ہم جب بات کرتے ہیں تو؟ ای روزگار ایک ٹریننگ پروگرام ہے بیسیکلی، جس میں ہم جو ینگ گریجویٹس ہیں ہمارے، ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ 16 سالوں میں اپنی ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن لرن کیا ہے اس کو وہ مونیٹائز کیسے کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو سیلف میڈ ارننگ ہے وہ کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. سو اس کے مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جن پہ ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے ان پلیٹ فارمز پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس پہ اپنی بیڈنگ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، چونکہ یہ ایک بڑا کمپٹیٹو فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں انٹرنیشنلی بہت سارے لوگ پوری دنیا بھر کے فری لانسرز جو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں، تو ان کو پھر ٹپس دی جاتی ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے جو آئیڈیاز ہیں، کیسے آپ نے اپنے جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس کو کیسے آپ نے پچ کرنا ہے، اور آپ نے اس جو بھی پروجیکٹ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے اس کو کیسے ون کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کا کرائٹیریا بڑا سمپل رکھا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تو فری پروگرام ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کا سب سے سکسیسفل انٹرونشن ہے الحمدللہ، اور اس میں اب تک ہم 52,000 اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر چکے ہیں. ایکسلنٹ. اور اس میں ابھی تک جو ہمارا ایک کیئرفل سروے ہے اس میں ہم نے جو کہ 2021 میں کروایا تھا، اس کے مطابق ہم ابھی تک یہ بچے جو ہیں 3.6 بلین روپیز جو ہے وہ ارن کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ اٹ از گوئنگ آن، آئی مین کنٹینیوڈ ہے. ایکسلنٹ. تو سر پھر اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ بہت سارے بچے، اب کریم نے مارکیٹنگ میں ماسٹرز کیا ہے، میں نے تو اسپیشل ایجوکیشن میں کیا ہے، کسی نے ایم اے انگلش کیا ہوگا، ایم اے اردو کیا، ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے پلیٹ فارم سے، یا جن کے پاس صرف آئی ٹی سکلز ہیں وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 16 ایئر اس کا بڑا سمپل سا کرائٹیریا جی، 16 سال ایجوکیشن ہو، کمپلیٹ ہو، اور اس کے بعد آپ بے روزگار ہوں. دوسرا کرائٹیریا یہ ہے کیونکہ ہم ان لوگوں کے لیے جو بیچارے بے روزگار ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی بہت اچھی انٹرونشن. بے روزگار بتانا وہ تو لائن پہ بڑی لمبی ہے بدقسمتی کے ساتھ. ہاں لیکن اور تیسرا اس کا کرائٹیریا کہ آپ کے پاس ڈومیسائل جو ہے پنجاب کا ہو، اوکے، اور آپ کی ایج جو ہے وہ 35 ایئر سے کم ہو. وہ میں فٹ آتی ہوں اس پہ. تو یہ 4 کرائٹیرین ہیں جی، اس پہ جو بھی فٹ آتا ہے جس بھی ڈسپلن میں ہے، چاہے وہ ایم اے اسلامیات ہے، ایم اے اردو ہے، ایم اے انگلش ہے، یا کمپیوٹر سائنس میں کچھ کیا ہوا ہے، تو جو بھی انہوں نے سیکھا ہے اس کو وہ ہر قسم کی جاب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. ڈیٹا انٹری سے لے کر کوڈنگ تک کی جابز جو ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، اور یہ تھاؤزنڈز میں ہیں. بالکل صحیح. سر نا obviously یہ انیشیٹو لیا گیا، آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، بہت ساری سکسیس سٹوریز ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے بچیوں کو کہ کس طریقے سے ان کے پاس شاید ریسورسز کم ہوں، مایوسی کا شکار ہوں، ڈپریشن کا شکار ہوں، جابز نہیں مل رہی، لیکن اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو ایک پروفیشن مل گیا، ایک روزگار آنا شروع ہو گیا. جی، اور بہت ساری ہزاروں ایسی سکسیس سٹوریز ہیں. پلیز اگر شیئر کرتے جی میں چند ایک آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس وقت ابھی تک جو ہم نے ابھی 52,000 جن کا ذکر کیا میں نے اسٹوڈنٹس کا، جو یہاں سے فری ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کچھ 320 کے قریب کمپنیز رجسٹر کرائی ہیں. ایکسلنٹ. جی، اور وہ ٹیم اپ کر کے انہوں نے کمپنیز رجسٹر کرائی ہیں. اس کے علاوہ جو اگر میں آپ کو ایک تھوڑا سا بڑا انٹرسٹنگ نمبر بتاؤں، کیونکہ یہ فیمیل کے لیے بہت ہی سکسیزفل انٹرونشن ہے، ان دا سینس کہ فیمیل ہمارے کلچرل ایشوز کی وجہ سے بہت ساری فیمیل جو ہیں گھر سے باہر جاب نہیں کر سکتی یا کرنا نہیں چاہتی، یا ان کو گھر سے اجازت نہیں ملتی. تو وہ بچیاں جو پڑھ لکھ کے یہ اس پروگرام کا حصہ بنی ہیں، اس میں جب یہ پروگرام شروع ہوا تو 42% تھا فیمیل کا ریشو. ٹھیک ہے. اس وقت جو کرنٹ بیچ چل رہا ہے اس میں 63% فیمیل ہیں. ایکسلنٹ. اور یہ فیمیلز پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہیں؟ پورے پنجاب سے جتنے بھی ہیں جی. اور ہمارے اس وقت پنجاب بھر میں 45 ای روزگار سینٹرز ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ پنجاب بھر کی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان میں ہیں. اور ابھی ریسنٹلی گورنر صاحب نے ایک لیٹر کے ذریعے تمام پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو بھی کہا ہے، اس کے علاوہ جو ریمیننگ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی ڈائریکشن دی ہیں کہ آپ پی آئی ٹی بی کی مدد سے اپنے اداروں میں اس پروگرام کو شروع کریں، کیونکہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح. obviously ہر کوئی جو ہے، تو اس کا مطلب وہ جو مایوسی ہے ہمارے ینگسٹرز میں انفارچونیٹلی بے روزگاری کی وجہ سے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے آگے کریئر کو لے کر بڑھنا ہے. دس از اے رائٹ پلیٹ فارم. جی ایسی ہے. بالکل. میں ایک بچے کی مثال دیتا ہوں آپ کو. وہ ساہیوال سے ان کا تعلق ہے، گاؤں سے بالکل اب پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے ماسٹرز کیا کمپیوٹر سائنس میں BZU سے، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ای روزگار پروگرام جو ہے پنجاب گورنمنٹ، پنجاب IT بورڈ جو ہے وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس پہ اپلائی کیا. ایک پورٹل بنا ہوا ہے، اس پہ لوگ اپلائی کوئی بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کے بعد اس پورٹل پہ چونکہ نمبر آف لوگ اپلائی کرتے ہیں، سیٹس کم ہیں،
تو ہم نے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ رکھا ہوا ہے پورٹل پہ. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے کلیم کیے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہوا اس کے مطابق سسٹم آٹومیٹکلی کویشچن سلیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق چیک کرتا ہے کہ آپ کی کیپبلٹیز کیا ہیں. اینڈ اٹس آل اٹ کمپیوٹرائزڈ. از آل کمپیوٹرائز اور آپ کو ادھر ہی اسکرین پہ رزلٹ بھی پتہ چل جاتا ہے اسی وقت اور آپ کو اپنی پوزیشن بھی پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کا اس میں میرٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اوکے. تو جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر وہ 3 مہینے کی ٹریننگ اور اٹ از ٹوٹلی فری ٹریننگ. اس میں گورنمنٹ کوئی فیس چارج نہیں کرتی نہ ہی کوئی یونیورسٹی فی چارج کرتی ہے. تو اٹ از کمپلیٹلی فری ٹریننگ اور اس بچے نے پھر وہ فری ٹریننگ حاصل کی اور ڈیورنگ ٹریننگ ہی اس نے جابس اس کو ملنا شروع ہو گئی. اور وہ بتاتا تھا خود اس کی ہم نے اس کو ایک پروگرام میں اس کا ریکارڈنگ بھی کی. بڑا اچھا اس کا انیشیٹو تھا. اب اس کے پاس اسی گاؤں میں جہاں سے وہ پڑھا تھا جہاں سے وہ بلانگ کرتا ہے اس نے وہاں پہ ایک بہت بڑی کمپنی کھولی ہے. اس میں تقریباً 100 سے زیادہ لوگ اس نے اپنے پاس امپلائی کیے جی. ایکسلنٹ. اور اس وقت تقریباً کم از کم وہ 2 ملین خود جو ہے مہینے کا وہ ارن کر رہے ہیں. وہ بچہ جو ابھی سمجھ نہیں اس کو آ باقیوں کو پے دینے کے بعد. جی ایکسلنٹ. دیٹس امیزنگ. اور میرے خیال میں یہ تو کریم بڑی اچھی بات ہے. آپ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ سکتے ہیں اس میں کریم صاحب. ہاں بالکل ڈیفینیٹلی. اچھا مجھے بتائیں پیپل آر ڈوئنگ جاب اس کے ساتھ پارٹ ٹائم میں وہ اس کو لرن کر سکتے ہیں؟ یس. از دیر اینی کرائٹیریا؟ اس کا کرائٹیریا نہیں, اس کا سمپلی یہ کہ ہم نے ایک آن لائن ابھی رکھا ہوا. ایک تو یونیورسٹی کے اندر فزیکل سینٹر بنے ہوئے ہیں, ایک ہمارا آن لائن بھی ورژن ہے جس میں آپ انٹریکٹیو کلاسز لے سکتے ہیں. آپ وہاں پہ جو پارٹ ٹائمرز ہیں ان کے لیے ہم یہ ایکسیس اوپن کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ وہاں پہ جا کے آپ کو 1 گھنٹہ روز کا ملے 2 گھنٹے ملے آپ سیکھ لیں پہلے. اس کے بعد آپ کو جتنا ٹائم ملتا ہے آپ اپنے آپ کو اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا اب یہ جو ہم لمیٹڈ سیٹس کی اس کا مطلب پنجاب کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں بچے بچیاں ہیں اور 35 سے کم ایج کے جو ہیں اور یہ کرائٹیریاز اگر دوبارہ سے بتاتے ہوئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور سیٹس کا نمبر بھی بتا دیں. اور یہ کب پورٹل اوپن ہوتا ہے؟ لائک سال میں 3 مہینے کے بعد اوپن ہوتا ہے. اوکے. رائٹ آفٹر ایوری 3 منتھ. آج کل اوپن ہے. آج کل اوپن ہے جی. اور اس میں جو ہے اس کا کرائٹیریا اگین میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ایج آپ کی 35 سال یا اس سے کم ہونی چاہیے. میری طرف مسکرا کے دیکھیں میں فٹ بیٹھتی ہوں, آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے اس میں. اور دوسرا جو ہے اس میں آپ کی 16 ایئر آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. مطلب آپ کا رزلٹ آ چکا ہو 16 ایئر آف ایجوکیشن کا اور آپ کا ڈومیسائل پنجاب سے ہو, مین کہ آپ پنجاب سے بلانگ کرتے ہو. اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کی بے روزگار ہو. یہ بڑا ضروری ہے اس میں کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے انویسٹمنٹ انہیں پہ کرتی ہے جو بیچارے پہلے ہی بے روزگار ہو. تو وہ ایک سیف انویسٹمنٹ اور ایک اچھی انویسٹمنٹ. کیونکہ دیکھیں جو بچے آلریڈی بچیاں امپلائڈ ہیں تو آپ اگر اس پورٹل سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کوئی ایسا شخص کوئی ایسا بچہ جو بڑی مایوسی کا شکار ہے جو ان امپلائڈ ہے بے روزگار ہے تو اس کا جو ہے وہ پھر حق نہیں مارنا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے اگر سادہ زبان میں کوئی تو وہ یہ ہوگا اس کی سیٹ نہ لے. ایز پر اکارڈنگ ٹو دی کرنٹ اکنامیکل سچویشن انفلیشن ریٹس آئے تو دین وہ میرا کوشچن تھا کہ پارٹ ٹائم میں بھی وہ اس کو لرن کر کے اپنا بزنس کر سکتا ہے. اور رائٹ ایکچولی یہ تو آپ کو ٹائم باؤنڈ پروجیکٹ ملتے ہیں اور یہ بڑا ایک زبردست سسٹم ہے. لیٹ سے آپ کمپیٹ کر کے آپ کو پروجیکٹ مل گیا. اب آپ نے وہ پروجیکٹ کلائنٹ نے سیٹسفیکشن کے بعد آپ کو ایک سٹار میں نمبرز دینے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اگر اس نے 5 میں سے 4 سٹار بھی دے دیے تو ریٹنگ اب آپ کا اگلی پروجیکٹ کے لیے آپ موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے. یہ تو بڑا کمال ہے. یہ بالکل میرٹ بیسڈ ہے جی. اچھا پورٹل کا بتا دیجیے گا, کانٹیکٹ کا. بہت سارے بچے بچیاں اور پورٹل یہ ابھی اوپن ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں, بتائیے گا. پورٹل بڑا سمپل ہے جی, erozgar.punjab.gov.pk. اوکے. تو اس پہ آپ جائیں اور جا کے اپلائی کریں اور ابھی بلکہ اپلائی کریں, ابھی ٹیسٹ دیں اور اس پروگرام کا حصہ بنیں جی. بالکل صحیح. سر بچیوں کی بھی بہت ساری سکسیس سٹوریز ہوں گی اوبویسلی, اگر کچھ ہماری ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے. ہماری ایک خاتون ہے, ان کا نام ہے رمزہ ساجد. ٹھیک ہے. انہوں نے جہلم سے تعلق رکھتی ہیں اور جو ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا جہلم کا کیمپس ہے میرے شہر کی ہیں بھائی جہلم کی. اچھا اوکے. سو انہوں نے وہاں پہ اپلائی کیا ڈیورنگ ٹریننگ ہی. انہوں نے بہت اچھا انہوں نے ایکسل کیا. ایم اے انگلش انہوں نے کیا ہوا تھا. شی از ویری گڈ ان کانٹینٹ رائٹنگ. سو انہوں نے اس کو یوز کیا فری لانسنگ اور شی از سکسیزفل فری لانسنگ ناؤ. 20 فیمیلز کو انہوں نے اپنے پاس ہاؤس کیا ہوا ہے. ایکسلنٹ. اور ان کی جو اس وقت 4 US کی کمپنیز کے ساتھ وہ ریئل ٹائم میں یہ جاب کرتی ہیں کانٹینٹ رائٹنگ کی, اور آگے بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو امپلائی کیا ہوا ہے. سو ان کی اب اپنی کمپنی ہے اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی وہ سروس دے رہی ہیں. اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اب تک ہم نے جو سروے کیا ہے اس کے مطابق جتنے بھی سکسیزفل فری لانسر ہیں وہ خود ٹرین ہو کے اپنے ساتھ 5 سے 7 لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. 50,000 کا مطلب ہے 3.5 لاکھ لوگ ہم ٹرین کر چکے ہیں. 3.5 لاکھ لوگ ٹرین ہو چکے ہیں الحمدللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے. سر فیوچر پلانز بیفور وی سے گڈ بائی ٹو یو. جی فیوچر پلان میں ہمارا اس کو ایکسپینشن کا ہے, چونکہ جیسے میں بھی آپ کو بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی آئے اس میں, کیونکہ پاپولیشن 110 ملین کا صوبہ ہے جی, 11 کروڑ کا صوبہ ہے, جس میں سے 64% جو ہیں
یہ لوگ ہیں ینگ لوگ جن کے, اور اگر میں 35 سال کا ایج بریکٹ لگاؤں تو یہ 70% بنتے ہیں. اب آپ دیکھیں ان 70% میں ان لوگوں کو یہ جو 45 ہم نے سینٹر بنائے ہیں گورنمنٹ نے, یہ ناکافی ہیں. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو آنا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جتنی پبلک سیکٹر ادارے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے. اور اس کو فیوچر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بچہ یا بچی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے, یہ مینڈیٹری کورس کر دیا جائے ان کے لیے, تاکہ جب وہ وہاں سے نکلیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پہلے سے آتا ہو. یہ پہلے کمپلسری ہوگا تو کمپلسری ہوگا تو ہوگا جی انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. ہم نے پنجاب کی ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی لکھا ہے, فیڈرل HEC کو بھی لکھا ہے, اور اس طرح سے ہم, یہ پنجاب IT بورڈ بائی دا وے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی یہ پروجیکٹ رن کر رہا ہے. تو 20 سینٹر ہم نے باقی صوبوں میں بھی بنائے ہیں. بالکل صحیح. سو اب اس وقت تک 65 جو سینٹر ہیں پنجاب IT بورڈ رن کر رہا ہے جن. بالکل صحیح سر, آل دا ویری بیسٹ اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. خواتین آزاد, اسی کے ساتھ آپ کو کس نے کہا بریک پہ جا رہے ہیں؟ ہم بریک پہ بالکل نہیں جا رہے کیونکہ کریم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی آواز میں گانا سنیں گے, اس کے بعد بریک پہ جائیں گے. جی بہت ساری کلیپ میں آ جائیے گا. جی خواتین و حضرات, خوش آمدید, ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی فیملی ممبر ڈاکٹر فرزین ملک. ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے اور بریک پر جانے سے پہلے کریم کی آواز میں خوبصورت سا ہم نے گانا بھی سنا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود بھی ہیں. یو گوٹ اے بیوٹیفل وائس ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. اچھا جی, انم کے بھی معاملات طے ہو چکے ہیں کھانے کے حوالے سے معاملات. چلر بن چکا ہے ڈاکٹر صاحبہ, زنگر برگر بن رہا ہے. آلو سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہے تو ہم آلو کی مختلف اقسام کی ڈشیں بھی بنا رہے ہوتے ہیں, اور آلو میں مزہ بہت ہے نا. وہ کہتے ہیں نا آلو السلام علیکم سب سے پہلے. وعلیکم السلام, جیتی رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آلو جو ہوتے ہیں وہ سبزیوں کا بے تاج بادشاہ ہے. واہ, ہے تاج والا تو بینگن ہے نا. واقعی میں؟ ہاں, میں نے کہا اپنی طرف سے آپ نے بنایا. نہیں پرومس ہے. اچھا واہ, چلے میں اچھا ہوا یہ آئندہ میں ڈائلاگ کہیں استعمال کر رہا ہوں تو کر لوں گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, لیکن پھر آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پہ کہ جس کے حوالے سے بھی ہم بریک میں بھی بات کرتے ہیں, ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے ہیں اور ہم سیریس ہی نہیں لیتے. الرجیز, خواتین و ذات, چاہے فوڈ الرجیز کی بات کریں یا ریسپائریٹری الرجیز کی بات کریں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم الرجیز کو سیریس کیوں نہیں لیتے ہیں؟ پتہ نہیں, الرجیز کو بہت بیک سیٹ دی ہوئی ہے جب ہم بات کرتے ہیں. بلکہ ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ فوڈ الرجیز جو ہیں اس کو کوئی ٹریٹمنٹ اس کی لیتا ہی نہیں ہے. ہاں, تھوڑی بہت سکن پہ الرجی ہو گئی تو ہم نے اینٹی ایل لے لی, ورنہ لیکن فوڈ الرجیز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا سکتی. اور دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ لاسٹ ٹاپکس جس کے اوپر بات کرنی بہت لازمی ہے. اچھا, میں چاہ یہ رہی تھی کیونکہ ٹاپک اتنا وسیع ہے, آج ہم فوڈ الرجی کے حوالے سے نہیں بات کرتے, وہ اگلے پروگرام میں کر لیں گے. آج ہم ریسپائریٹری الرجیز کے حوالے سے کر لیں گے. بالکل, ریسپائریٹری الرجیز کے اوپر بات کرتے ہیں. آج کل سندر صاحب کو پتہ ہے کہ موسم اتنا عجیب سا ہے, آندھیاں بھی آ رہی ہیں اینڈ اٹس ویری انپریڈکٹیبل. کسی وقت ایک دم سے بارش ہو جاتی ہے, کسی وقت کچھ ہوتا ہے. سو بہت سارے لوگ الرجیز کا شکار ہیں, اور یہی ہمارے سے جو سوال تھا وہ یہ کیا گیا ہے کہ کھانسی زکام جا ہی نہیں رہا. اب دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں, وہ یہ ہیں کہ آیا یہ بیکٹیریل ہے, وائرل ہے کہ الرجک ہے. تو کچھ میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں جس میں ان کی لائنیں جدا جدا ہیں, اور کچھ ایسی جگہ ہے جس پہ یہ اوور لیپ کرتے ہیں تو اس میں وہ گرے ایریا آ جاتا ہے کہ آیا بیکٹیریل ہے یا کیا. پہلی چیز, جب الرجی ہوتی ہے ریسپیریٹری الرجی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹفی نوز ہو جاتی ہے, یعنی کہ ناک کا بند ہونا, سانس مشکل سے آنا, جب آپ لیٹ رہے ہیں تب سانس کا مشکل سے آنا, آنکھوں میں سے پانی کا جاری ہونا, آنکھوں کا ریڈ ہونا. یہ ساری نہیں ہو سکتی, مطلب ان میں سے ون اور ٹو ہو سکتی ہیں یا ساری ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ سانس لینے میں دشواری ہونا, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا دل بھی گھبرا سکتا ہے, ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریسپیریٹری الرجیز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور عموماً جو بیکٹیریل الرجی ہوتی ہے جو ریسپیریٹری ہوتی ہے, اس میں آپ کو جو فلیم آتا ہے یا جو بلغم آتی ہے وہ آتی ہے, یا ناک جو بہتا ہے وہ واٹری نہیں ہوتا. الرجی میں واٹری ہوتا ہے, اس میں یہ پیلے رنگ کا یا گرین رنگ کا ہوتا ہے, اور یہ سٹکی ہوتا ہے. یہ سٹکی ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی الرجی کی وجہ سے اس کے اوپر کمزوری کی وجہ سے بیکٹیریل سپر امپوزیشن ہو گئی ہے, یا آپ کو سرے سے ہی بیکٹیریل شروع ہوا تھا.
اگین وائرل جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ بھی الرجی کے ساتھ ملتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک سوال بہت پرٹیننٹلی پوچھا جاتا ہے ڈاکٹرز سے, مریض کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں اینٹی بائیوٹک لوں کہ نہ. بالکل فرسٹ تھنگ یہی آتی ہے. ہم لوگ اس بات پہ بڑے کاشس ہوتے ہیں کہ ہم مریض کو بلا وجہ اینٹی بائیوٹک نہ دیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک تو جو میں نے آپ کو سمٹم بتایا کہ واٹری ڈسچارج از ویری امپورٹنٹ, کہ اگر واٹری ڈسچارج ہو رہا ہے تو آپ 1 سے 2 دن ویٹ کریں. اگر آپ کے سمٹمز نہیں صحیح ہو رہے تو ہم اس کو الرجی اور وائرل کے زمرے میں ڈال کے آپ کو اینٹی بائیوٹک نہیں دیں گے, ورنہ آپ کو اینٹی بائیوٹک کا کورس کرائیں گے. اچھا اب پرہیز کس کس چیز سے, اب اگر آپ کو یہ ہے اب بالکل سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پولن الرجی بہت لوگوں کو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایون کئی پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ پولن بہت زیادہ ہے, جیسے اسلام آباد وغیرہ میں لوگ رہ بھی نہیں سکتے بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اسپرنگ سیزن ادھر بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ آتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں, وہ یہ کہ جن لوگوں کو ہے فیور یا پولن الرجی ہے, جب وہ باہر سے آئیں تو وہ اپنے بالوں کو واش کریں, اپنے کپڑوں کو اتار کے ٹانگ دیں, صاف دھلے ہوئے کپڑے پہنیں, اور اپنے ٹاولز باہر دھوپ میں نہ سکھائیں. کیونکہ آبویسلی اس ٹاول کے اندر پولن جائے گا اور پھر آپ کو الرجی ہوئے گی. ٹھیک ہے, کھڑکیاں وغیرہ اپنی بند رکھیں, اس ٹائم پہ کھڑکی کھولیں جب کوئی ہوا باہر نہ چل رہی ہو. اپنے گھر کے اگین یہ اس میں اسکن الرجیز میں بھی آ جاتا ہے, لیکن یہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ رگز اور جو کارپیٹ, یہی میں بات کرنے لگی اور جو پلوز ہیں, جو ہمارے تکیے ہیں, ایون پالتو بلیوں کے بالوں سے بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں پالتو. اچھا, بلی اور جانور کے سے تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں الرجی ہو سکتی ہے. یہی بات بالکل. اور لوگوں نے گھر میں رکھی ہوتی ہیں اور ان کے بال ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں, ان کے بالوں سے, ان تمام چیزوں سے ایسے وہ لوگ جن کو ایزدما ٹریگر کرتا ہے, جن کو الرجیز ہوتی ہیں, انہوں نے بچ کے رہنا ہے. اب آ گئی بات آپ کی امیونٹی کی. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی امیونٹی کو ریز کرنا ہے. اس کے لیے جوسز کا استعمال کریں, پھلوں کا خود استعمال کریں, چائے, کافی, کولا وغیرہ کم استعمال کریں, کیچپس وغیرہ استعمال کم کریں. کھٹے کیچپ کے اندر پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں جن کے اندر پریزرویٹیو ہوتی ہیں وہ آپ کا گلا خراب کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کھٹی اشیاء سے پرہیز کریں, بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے, اور گرم پانی بھی بہت زیادہ نہیں, گرم ٹھنڈا یعنی کرنا ہی نہیں. ٹھیک ہے, نہ صرف پینے کے لیے بلکہ برید کرنے کے لیے بھی, وچ مینس کہ ایک دم اے سی میں نہ جائیں اور ایک دم اے سی سے نکل کے گرم ہوا نہ لیں, کیونکہ جب ٹیمپریچر ڈفرینس ہوتا ہے تو آپ کی جو میمبرینز ہوتی ہیں ناک کی اور وہ ساری کمزور ہوئی ہوتی ہیں, تو ان پہ اٹیک جلدی ہو سکتا ہے. میں اس کو لیمن ٹرمز میں ایکسپلین کر رہی ہوں. تو اس لیے جوسز وغیرہ صبح کے ٹائم استعمال کریں, زیادہ کھٹے جوس. اچھا, کئی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہم سٹرس یوز کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو نیبو سے یا موسمی کے جوس سے الرجی ہے تو آپ نے پھر اس کو نہیں پینا. آپ کی باڈی آپ سے بات کرتی ہے, اس کو سنا کریں. جہاں کہیں پہ آپ کو یہ نظر آئے کہ آپ کی باڈی آپ کو کہہ رہی ہے, مثلا مجھے, آپ سننے سے حیران ہو گئے, میں گرما کھا لوں نا تو میرے گلے میں درد شروع ہو جاتی ہے. ہاں, اور گریپس سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے. اچھا, وہ کھٹے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ یہ ہے کہ اس کا ایسیڈک کانٹینٹ ایسا ہے. اچھا, ایک کانوں میں کھجلی ہونا, گلے میں لوگ کریم آپ کو ہے کسی, سوری میں بات, یہ گریپ سے مجھے ڈرائنس سی ہوتا ہے جیسے کچھ ہے. So, ہاں, تو اس کا مطلب ہے that his body is not welcoming grapes. صحیح. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کو ایک تو گریپس کھانے ہی کھانے ہیں, تو کھانے کے دوران کھائیں تاکہ کھانے کی نمکین جو چیز ہے وہ اس کو واش ڈاؤن کرے. علیحدہ سے صبح نہار منہ نہ کھائیں. جو بندہ میرے خیال میں عقل مند ترین ایک سٹیپ کرے کہ اپنی ایک فوڈ ڈائری بنا لے. بہت ساری چیزیں سندر صاحب کو نہیں بتا سکتی, میں نہیں بتا سکتی, یہ نہیں بتا سکتا, دنیا کے بڑا سے بڑا ڈاکٹر حکیم نہیں بتا سکتا. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود جانیں, اپنی ڈائری بنائیں اور اس میں لکھیں کہ مجھے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ایک چیز الرجی ہے, ایک چیز انٹالرنس ہے. اوکے, سندس کئی لوگوں کو دیر سے بھی ریئیکشن ہوتا ہے. بالکل صحیح. مثلا انہوں نے کولا ڈرنک یا فرض کرو اچار کھایا رات کو, لیکن اگلے دن جا کے ریئیکشن. بالکل صحیح. میری امی نے ایک دن پیزا کھایا تھا بہت سال پہلے, مشروم سے ان کو الرجی تھی, ان کو نہیں پتا. سو دا مومنٹ انہوں نے پیزا کھایا, اس کے آدھے گھنٹے بعد ان کا منہ جو ہے وہ غبارے کی طرح پھول گیا. ہم کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, وہ سارے گھر میں ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے, بعد میں پتہ چلا ان کو تو مشروم سے الرجی ہے. تو یہ اس طریقے سے, اینڈ وہ اتنا ٹریگر کر گیا تھا, اٹ واز سو سویئر کہ ہمیں پہلے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیونکہ ہم نے بھی وہی پیزا کھایا تھا. لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں نا ہوتی ہے. سندس پینٹ سے بڑے لوگوں کو ہوتی ہے, مونگ پھلی سے. بالکل, مونگ پھلی اور آمنڈ سے. اچھا, ایک اور چیز بھی, اور یہ مجھے لگتا ہے چونکہ الرجیز کی
میں دمے کی فار ایگزامپل ایستھمیٹک ایوریبڈی نوز دیٹ, میں اگر کیئرفل نہ ہوں تو میرا وہی حال ہوتا ہے جو آپ سانس بند ہو جاتا ہے, لگتا ہے میرا کوئی گلا دبا رہا ہے, یہ سچویشن ہوتی ہے. سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں وہ اگر پاس بھی کہیں ہوں گے, اس دھوئیں سے بھی جو ایستھمیٹک پیشنٹ ہو یا کوئی بھی ایسا الرجک شخص ہو اس کو بھی پرابلم ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بہت پرٹیننٹ بات ہے جو پیسو اسموکنگ ہے وہ, اور اس کے علاوہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ویپنگ کر رہے ہیں یا ہم شیشہ پی رہے ہیں تو کسی کو کچھ نہیں ہو رہا اور ہمیں بھی کچھ نہیں ہو رہا, تو بالکل غلط یہ خیال ہے. اس کا اتنا ہی ڈیٹریمنٹل افیکٹ ہے جتنا کہ اسموکنگ کا ایز سچ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے پلیز جو اسموکنگ ہے اور جو شیشہ وغیرہ ہے اس کو آپ ترک کر دیں. نہ صرف آپ اپنا ضیاع کر رہے ہیں اپنے لنگس کا, بلکہ جو آپ کے ارد گرد قیمتی لوگ ہیں ان کے بھی آپ لنگس ہیں. اور آگے ہی آپ دیکھتی ہیں کہ لاہور از ون آف دا ورسٹ سٹیز فار سسپینڈڈ ڈسٹ. بالکل ایسے. اور جو لوگ, میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ آپ کے پاس ہیں جو اسموک کرتے ہیں, اگر آپ ان کو منع نہیں کر سکتے تو آپ ان سے دور ہو جائیں, کیونکہ اس دھوئیں سے جو ہے, اور ٹرک سے بھی جو نکلتا ہے دھواں, اس دھوئیں سے آپ کی الرجی اور ٹریگر ہو سکتی ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اور ماسک کا مجھے تو لگتا ہے آپ گھر سے باہر نکلے تو استعمال زیادہ کریں. ڈاکٹر صاحب ٹپ آف دا ڈے. ٹپ آف دا ڈے ہے یہی, میں ابھی جو آپ کو بتا رہی تھی بریک میں کہ میرے میاں کی کھانسی نہیں دور ہو رہی, ساتھ بھائی کی. بالکل صحیح. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں, تو میں نے مجھے ایک دوست ہیں حکیم, انہوں نے بتایا, اور وہ اتنا اچھا نسخہ تھا کہ آپ دودھ لیں, دودھ کے اندر آپ 5 کھجوریں پکا لیں, اور اس کے بعد وہ دودھ کے اندر آپ ہلدی ڈالیں, اور ہلدی کی 2 چٹکیاں ڈال کے آپ مریض کو دیں. اس میں تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈالنی ہے کیونکہ ہلدی کالی مرچ کے بغیر ابزارب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ آپ بنا کے 5 دن میں نے دیا تو شکر ہے بہت فرق پڑ گیا. یہ تو کمال ہو گیا. اور یہ وہ جو ڈھیٹ قسم کی کھانسیاں نہیں ہوتی جو جاتی نہیں ہیں, ان کے لیے تو میں آپ کے سامنے پیشنٹ بیٹھی ہوئی ہوں, کھانسی نہیں جا رہی. 5 دن بعد آپ ناظرین کو بتائیے گا آپ کیسا فیل کریں. ڈاکٹر فرزین کے نسخے بیسٹ ہو جائے گا. اور کریم آپ کے لیے بھی بڑا اچھی ٹپ ہے, اس لیے کیونکہ آپ تو گاتے ہیں, سنگنگ. کریم نے بھی پوچھ لیا مجھ سے, میں نے کہا اس کا کوئی حل بتائیں. جب گلا بیٹھ جاتا ہے آپ کا بھی وہی حال ہوا, دقت ہوتی ہے, وائرل ہوئی ہوئی ہے نا انفیکشن. جو گلا بیٹھ جاتا ہے نا اس کے لیے ملٹھی بہت اچھی ہوتی ہے. ملٹھی کی باک لے کے یا تو اس کو چوسیں یا اس کا کعوہ بنا کے پئیں. اوکے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. چلیں جی. اچھا, ایک عادت دس الرجی کویشچن ہے, مجھے بنانا سے الرجی ہوتی ہے تو نہ کھائیں, بنانا بالکل نہ کھائیں. ٹریگر کیا کرتا ہے؟ نہیں کچھ نہیں, الرجی سٹارٹ ہوتی ہے میٹھے سے ہوتی ہے, مٹھائی کھانے سے ہوتی ہے. سو ہی از ٹیلنگ یو ایسی چیزیں جو کہ ناظرین کے اس میں نہیں ہوں گی. میٹھا کھانے سے کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ کچھ مرچوں والی چیز کھائیں, وہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نہیں, بس ٹھیک ہے آپ کی باڈی اس طرح ریئیکٹ کرتی ہوگی. ہاں بالکل بالکل, ساری انگلیاں برابر نہیں, ہر انسان ڈفرینٹ ہے. آپ کے بچے بھی آپ سے ڈفرینٹ ہوں گے, اس لیے پلیز اپنی فوڈ ڈائری بنائیں. آپ یقین مانیں اتنے لوگ اپنا خود ہی سے علاج کر سکتے ہیں اگر صرف فوڈ ڈائری بنا لیں. بالکل. اور خواتین حضرات یہ ٹپس کو ضرور نوٹ کیجئے گا. ہم ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں خواتین حضرات. بریک پہ بڑھتے ہوئے بریک کے بعد واپس آئیں گے. کریم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گانے بھی سنیں گے اور اگلی معزز مہمان کا بھی تعارف کرائیں گے. بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. جی خواتین حضرات خوش آمدید. ویلکم بیک ونس اگین. ہنستے مسکراتے اور پازیٹیوٹی کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے, دن کا آغاز کرنا ضروری ہے, اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے بریک کے بعد ہمیں جس معزز مہمان نے, جو میں بڑی خوش ہوتی ہوں بھائی, عظمیٰ جب بھی آتی ہے نا میں ہنسنا شروع ہو جاتی ان کو دیکھ کے. اس کا یہ مطلب نہیں میں کوئی اللہ نہ کرے ان کا مذاق اڑا رہی ہوں, لیکن یہ اپنی ہے اور سب کو اپنی لگتی ہیں. ابھی انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے, تھیراپی کیا کرنی ہے, وہ تو بعد کی بات ہے. ان کو دیکھتے ساتھ ہی, اور اس وجہ سے کیونکہ شی ہیز اے پازیٹیو پرسنالٹی, یہ مسکراہٹیں بکھیرنے کا ہنر جانتی ہیں. یہ ہنر بڑے کم لوگوں کو آتا ہے. شی از ون آف دوز بلیسڈ ونس. وی ہیو ود اس عظمیٰ رمضان, اسپرچل ہیلر ہیں, میڈیٹیشن ایکسپرٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جرنی ٹو جوائے, اور یہ جرنی جو ہے کرتے 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 اب کتنے لوگ اس کا حصہ بن چکے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک پر جانے سے پہلے پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ کریم بھی موجود ہے. ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ نہ آپ سمجھے مجھے تو بھول گئے. اچھا جی خواتین حضرات, عظمیٰ کی جو اچیومنٹس ہیں تھوڑی نہیں ہیں, بہت ساری ہیں, ان پہ نظر ڈالتے ہیں پھر واپس آتے ہیں.
ख़वातीन और हज़रात, we have with us उज़्मा रमज़ान साहिबा. अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर. वालेकुम अस्सलाम एक बार फिर. Thank you so much for being part of the show. Thank you for After a very inviting long time. मुस्कुराहटें बिखेरना ये कितना आसान काम है और मुश्किल काम है. हम तो समझते थे कि कॉमेडी के थ्रू या म्यूज़िक के थ्रू या कुकिंग के थ्रू, लेकिन जो आप काम करती हैं उसके ज़रिए भी मुस्कुराहटें बिखेरी जा सकती हैं. उसी के ऊपर लगे हुए हैं क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ यही है टू लीव बिहाइंड अ बेटर वर्ल्ड व्हाट वी इनहेरिटेड, और लोगों को पीसफुल करें, खुश करें, दुखी दिलों को जोड़ें और लोगों के अंदर खुशियां बिखेरें. तो ऐसे तो बहुत सारे दिल आपको मिल गए होंगे जिनको जोड़ना पड़ा होगा. हर दिल ही टूटा हुआ है, हर दिल कहीं ना कहीं किसी ना कहीं किसी ना तरीके कहीं से उसको तरीके से टूटा हुआ है, बिल्कुल हर सही. किसी को लेकिन जोड़ना. एक चीज़ ऐसी है जिसका हम सब कहीं ना कहीं, आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे, करीम भी, अनम भी हैं, मैं भी, सारे, स्ट्रेस और एंजाइटी हर शख्स को, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो, घर से कोई ऐसी चीज़ हो, अल्लाह ना करे लेकिन होता है. स्ट्रेस और एंजाइटी को किस तरीके से हल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि स्ट्रेस होता क्या है. जब आपके पास करने को बहुत कुछ हो, आपके पास वक्त की कमी हो और आपकी एनर्जी कम हो, तो वो क्या बन जाता है? स्ट्रेस. एग्जाइटी क्या होती है? अगर आप बहुत ज़्यादा आने वाला कल सोचेंगे तो वो हो जाएगी एग्जाइटी. ठीक है. और अगर आप बहुत ज़्यादा गुजरा हुआ कल सोचेंगे तो वो बन जाएगा डिप्रेशन. तो बेसिकली ये डिप्रेशन है, एग्जाइटी और स्ट्रेस है. तो स्ट्रेस को, इन सारी चीज़ों को आप अपने तरीके से बेहतर कर सकते हैं अपने सांस के ज़रिए. ओके. लम्हा मौजूद में रह के. जाविया में इशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने बाबा से पूछा, बाबा होता वो ऐसे लोग हैं जो होते आपके हमारी तरह के हैं लेकिन अल्लाह के बहुत करीब होते हैं. तो उन्हें कहते हैं मैंने बाबा से पूछा कि मोमिन कौन है, तो उन्होंने कहा जिसका दिल माजी की याद में नहीं मुब्तला और जो मुस्तकबिल से खौफज़दा नहीं है, यानी कि जिसका ताल्लुक हाल से है, जिसके ऊपर हाल का राज अफशा है और जिसको जो हाल अता किया गया है और जब तक अता किया गया है वो उस पे राजी है और खुश है, उस पे शुक्र करे. उस पे सब्र करना है तो सब्र करे और साथ शुक्र करे. शुक्र करे. बिल्कुल. देखिए, जिंदगी जो है ना वो आसान नहीं है. ट्रू. लेकिन उसको आसान बनाना पड़ता है. बिल्कुल. कुछ सब्र करके, कुछ शुक्र करके, कुछ माफ़ करके, कुछ नज़रअंदाज करके और बहुत कुछ चीज़ों को माफ़ कर, और कुछ आपकी शक्ल देख के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के भी जो है ना एक इंसान खुश हो जाता है. और अंदाज भी ट्रू. कितना खूबसूरत अंदाज. बिल्कुल. Oh my God. बिकॉज शी इंस्पायर्स सो मेनी पीपल. अच्छा, मैं सोशल मीडिया का पूछना चाहूँगी करीम, और फिर मैं इनसे पूछूंगी. सोशल मीडिया भी तो इतना स्ट्रेस दे देता है. आप मुख्तलिफ पोस्ट देखते हो, कोई भी चीज़ हो, कोई, मुझे तो लगता है सोशल मीडिया का जहाँ फ़ायदा है वहाँ पे ये नुकसान है कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस का एवं ही शिकार हो जाते हैं. एक्चुअली फिर वही बात है कि हमें अगर पता है ना कि हमने इससे देखे, जस्ट लर्न करना है या देखना है, ऑब्जर्व करना है. अगर मैं अपनी बात करूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, और मैं इस मार्केटिंग टूल से अपने आप को कितना लोगों में फैला सकता हूं, दैट्स फाइन. उसके लिए मैंने अपने सोशल मीडिया को 10 मिनट्स की लिमिट दी हुई है. मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाता है 10 मिनट हो गए हैं, मैं फ़ोन साइड पे रख देता हूँ. मेजोरिटी ऐसा होता है कि जब आप उसको देखते रहते हैं, कौन ये कर रहा है, ये कर रहा है, आप वेले बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है. और यही वजह है कि आपको ये इतना इन्वॉल्व इसमें रखता है. फिर उससे उसके जो बाद में जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं आते हैं वो आपके बुरे आते हैं मेंटली. बिल्कुल. और आप फिर आपको ब्लंडर मार रहे होते हैं और नींद भी आपको नहीं सही आती. मतलब सोशल मीडिया का ये मसला ये है कि हर किसी को पिक्चर परफेक्ट देख रहे हैं. आपको पता है जी, सबने ऊपर चीज़ें लगाई हुई हैं, सारा कुछ किया हुआ है, हर कोई अपना कर रहा है, लेकिन अपने आप को, आपका माइंड जो है वो बिहाइंड द कैमरा देख रहा होता है. तो सबकॉन्शियसली कॉन्स्टेंटली आपके अंदर स्ट्रेस इकट्ठा हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं होता कि इसका. बट इफ यू हैव द पावर, जिस तरह ये कहते हैं, अगर ये इनके ये पावर्स को ये क्रिएट करके उनको अपने अंदर समा के फिर ये सारी बातें कर रही हैं. बिल्कुल. तो अगर आपको पता होगा तो फिर आप कुछ गलत नहीं करेंगे, फिर उससे आप सीखेंगे कि मुझे क्या करना है. बिल्कुल सही. अदरवाइज इसका जो है मोबाइल का यूजेज या सोशल मीडिया का बच्चों के लिए बहुत बैलेंस रखना बच्चे कहते हैं मैं बोर हो गया हूँ. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, अब अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात करें, कहा जाता है, जिस तरह हम योगा की बात करते हैं कि सुबह सवेरे इज़ द बेस्ट टाइम. थोड़ा सा आप इसके हवाले से भी बात करते हुए, जो लोग नहीं आपके पास आ सकते, मुख्तलिफ पाकिस्तान के कोने में हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग हमें देख रहे हैं पाकिस्तानी, तो घर में बैठे हुए किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले समझना है कि सांस क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई मेरा तो काम का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा, मेरा हेल्थ का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा, मेरा रिश्तों का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा. तो देखिए, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है? जिन्हों को बनाया आग से,
فرشتوں کو بنایا نور سے, ہم میں ایسی کیا بڑی بات تھی کہ ہمیں مٹی سے بنایا اور اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا؟ کیونکہ جب ہمیں خدا نے بنایا تو ہمارے میں خدا نے اپنا سول پھونکا, ہمارے میں خدا کی دی ہوئی طاقت ہے, خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے. ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے, پہلا کام سانس, اس دنیا سے جاتے ہیں آخری کام سانس. تو اس سانس سے اس سانس کے جو درمیان کا سفر ہے وہ ہے زندگی. تو سانس کے ذریعے آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو بیسکلی. بالکل صحیح. اف یور مائنڈ از اے کائٹ, اگر آپ کا مائنڈ ایک پتنگ ہے تو اس پتنگ کو جو اڑانے کی ڈور ہے وہ آپ کا سانس ہے. بالکل صحیح. ہمارے مذہب میں میڈیٹیشن کہتے ہیں نا, بڑا فینسی ورڈ ہے, مراقبہ از میڈیٹیشن. تو یہ ساری چیزیں آلریڈی موجود ہیں. بالکل صحیح. تو سانس کے ذریعے آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے آپ ٹپس کیا دیتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بریدنگ ایکسرسائزز کے حوالے سے, کہ سانس کو لینا بھی ایک آرٹ ہے, ایک اسکل ہے, پراپر طریقے سے لیں گے تو آپ کی پوری باڈی پہ اس کے پازیٹیو بس آپ نے یہی سمجھنا ہے نا کہ خدا کا نور آپ کے اندر جا رہا ہے, ناک کے ذریعے آپ اندر لے کے گئے, ہولڈ یعنی کہ وہ نور آپ کے دماغ کو واش کر رہا ہے, اینڈ دین بریتھ آؤٹ ود دا ہارٹ ساؤنڈ, سارا گند آپ نے باہر نکال دیا. یہ اسے کہتے ہیں پاور بریتھ. اوکے. تو یہ انسٹنٹلی آپ کو فوراً پریزنٹ مومنٹ میں لے آتے ہیں, آپ کو گراؤنڈڈ کر دیتا ہے. اور ویسے بھی بہت سارے بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں جب غصہ ہے نا تو ایک لمبا سانس لو بیٹھ کے, لمبا سانس لو بیٹھ کے, پانی پیو, تو وہ جو غصہ ہوتا ہے نا وہ فلک آف سیکنڈز کی بات ہوتی ہے, آپ تھوڑی دیر سوچیں گے تو وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ اہمیت ہے کیونکہ سانس کے ذریعے ہمارے سارے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں. آئی ایگری, بالکل صحیح. اس میں دین آبویسلی اس فیلڈ میں اور پھر اپنا آپ منوانا اور ایک پوزیشن, ایک سکسیس سٹوری ہوتی ہے, ایک اسٹرگل بھی ہوتی ہے. آپ کو یہ پازیٹیوٹی کا جو سفر طے کیا, آپ پہلے دن سے ہی ایسی تھی؟ میں بالکل ایسے نہیں تھی, آج تو میں یہاں پہ ایسے بیٹھی ہوں, بٹ کچھ عرصہ پہلے ماسٹر دا آرٹ 2006 میں, کہتے ہیں سونا تب کے کندن بنتا ہے, کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزری ہوں. ٹھیک ہے. 2006 میں ایکچولی میں نے اپنا راک باٹم ہٹ کیا. آئی ہیڈ انسومنیا, یعنی کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, میں دوائیاں کھاتی تھی, اینٹی ڈپریسو پہ تھی. ٹھیک ہے. مجھے بلیمیا تھا, یعنی کہ آپ کھاتے ہو اور وامٹ کر دیتے ہو, کھاتے ہو وامٹ کر دیتے ہو. انفیکٹ آئی واز سوسائڈل. ٹھیک ہے. اور مجھے کسی نے سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کہی, 250 پارے کی میں نے وہ شروع کی. میں وہ انسان نہیں تھی جو کسی کو کوئی کورس کا بتاتا اور وہ پہنچ جاتا. ٹھیک ہے. بٹ میں نے وہ شروع کی اور میں اس کورس پہ پہنچ گئی, اور میری زندگی وہاں سے بدلنا شروع ہو گئی. تو مجھے پتا چل گیا کہ دس از اٹ. آپ ایکچولی اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو. لوگ وہی رہیں گے, سچویشنز وہی رہیں گی, آپ بدل جاؤ گے. ایکچولی آپ اپنی سوچوں پہ قابو پا سکتے ہو. بالکل صحیح. غصہ جو ہے قدرتی ایک انسان کا احساس ہے نا, ہر کسی کو غصہ آتا ہے. اب شاید ہی کوئی ایسا, آپ کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتی ہیں, what do you do? ریئلی اسی میں کرتے کرتے ایک آدھی لگا نہیں دیتی ہوں گی, ایسا نہیں ہو سکتا. میں لیٹس بی ریئلسٹک ناؤ, میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ریئلی؟ دیکھیں ہر سانس کے ساتھ انہوں نے تو گانا گا دیا, انم نے کوکنگ کر دی, میں ڈرائیونگ کر لیتی ہوں, مجھے ڈرائیونگ کرنے کا میرا کتھاسس ہوتا ہے ڈرائیونگ کے ذریعے. آپ کیا کرتی ہیں؟ ہر ایموشن کا ایک ردم ہے سانس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے سانس کے ردم کو چینج کر لیں گے تو آپ اپنے ایموشن کو چینج کر لیں گے. اوکے. اور اگر آپ نے ایموشنز چینج کر لیے ود دا ہیلپ آف یور بریتھ تو کیا ہوگا, یو کین چینج یور انر ورلڈ. سمپل. تو خیالات پہ قابو پانا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر چیز خیال سے شروع ہوتی ہے. خیال آتا ہے, اس پہ پھر عمل کیا جاتا ہے, پھر وہ آپ کی عادت بنتا ہے, پھر وہ آپ کے کردار کا حصہ بنتا ہے, اور اس سے پھر آپ اپنی قسمت کو بھی بدل سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, کہتے ہیں کہ اگر آپ کا لائف اسٹائل پرفیکٹ ہو, پرفیکٹ سے مراد یہ نیئر ٹو پرفیکشن آبویسلی, تو زندگی میں بہت سارے مسئلے پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں. آپ صبح سویرے اٹھیں, پازیٹیو تو سوچتے ہیں, کام کریں, ڈسپلنڈ ہو, پنکچوئل ہوں, رات کو جلدی سو جائیں, تو یہ ایک بڑی ڈسپلنڈ لائف ہوتی ہے. اس کا کتنا اثر پڑتا ہے پازیٹیوٹی پہ؟ دیکھیں بالکل خدا کی ذات نے ہمیں ہر چیز ہمارے لیے ساتھ دی تھی. نماز کا فجر اور عشاء کا کیا ہے کہ فجر کے ساتھ اٹھو, عشاء کے ساتھ آپ جاؤ. سائنٹیفکلی پروون ہے کہ سورج نکلنے کے بعد کی جو نیند ہے وہ نیند نہیں ہوتی ہے. اب جو اتنے پرابلم ہمارے اسی لیے ہماری لائف میں آ گئے کیونکہ ہم اس تال سے نکل گئے ہیں. نیچر کی جو ایک ردم ہے, آپ میوزک کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ تال کتنا امپورٹنٹ ہے ہر چیز میں. نیچر کا ایک تال ہے, ایک ردم ہے. جب ہم اس اسپرچولی, مینٹلی, دماغی طور پہ, روحانی طور پہ, جذباتی طور پہ ہم ایک تال میں ہوتے ہیں نیچر کے ساتھ, تو ہم پیسفل بھی ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور اسی لیے آپ دیکھیں کلیم کہ اگر دیکھتے ہیں نیند آپ کی ڈسٹربڈ ہو, آپ کی نیند پوری نہ ہوئی ہو, تو وہ انسان ویسے لیتھارجک فیل کرتا ہے, چڑچڑا ہوتا ہے. ایسے یہ ریالٹی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ کی اپنی سوچوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا آپ کے.
reality. آپ کی کتنی روٹین اینڈ دین میوزک کا تو کام ایسا ہے کہ وہ پھر لکھنا بھی ہوگا, پریکٹس بھی کرنی ہوگی, تو نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. Other than this, I'm doing job in a financial institute, so that's why میری روٹین بڑی ہیکٹک رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی گفتگو سے میں بہت ساری اپنی جو فری کی تھیراپی ہو گئی ہے. میں اس پہ ہو رہا ہوں کہ مجھے سانس کے ردم کو کنٹرول کرنا ہے, پھر آپ شاؤٹ نہیں کرتے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہے نہیں. بٹ دین ہاؤ ڈو یو مینیج بوتھ دی تھنگس, کیسے آپ کرتے ہو؟ مشکل ہوتا ہے بڑا. کبھی رات کو لیٹ سونا, صبح ارلی اٹھنا تو مینڈیٹری ہے نا, بیکاز آپ کو یو ہیو ٹو گو ٹو یور آفس, تو اس کے لیے روٹین بڑی ڈسٹرب رہتی ہے, مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پیپل اپریشیٹ می, یار یو آر ڈوئنگ, میں ادھر بھی ایک بڑی اچھی پوزیشن پہ ہوں, میوزک میں بھی الحمدللہ پاکستان بائی ہر جگہ پہ پرفارم کیا, تو روٹین ہیکٹک رہتی ہے. بٹ پھر وہی بات ہے کہ آپ کو خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ جو رات کو جلدی سونا اور صبح ارلی اٹھنا, یہ بھی آپ آلریڈی کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ کو کہ مجھے یہ روٹین سیٹ کرنی ہے. اگر آپ نہیں سوچتے, نہیں کرتے, تو آپ نہیں کر سکتے. بالکل. تو بس میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جلدی سو جاؤں, صبح جلدی اٹھ جاؤں. بالکل صحیح. اور ڈسپلنڈ اور پنکچوالٹی کے ساتھ کام کریں تو کام ہو جاتے ہیں. یس, پہلے میں بہت ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا, میٹ اپس پہ بالکل صحیح. اپنے کام سے کام. اصل میں ہمارا دماغ ہمارے پہ رول کرتا ہے, یا ٹھیک ہے نا, تو ہم نے اپنے دماغ کو کنٹرول میں کرنا ہے, اس کو ٹیم کرنا ہے. بالکل صحیح. پرسکون نیند کے لیے بغیر دوائی کے کیسے آ سکتی ہے؟ 8 گھنٹے کی سکون کی نیند آ جائے, جن کو آنی ہے بتا دیں پلیز, ذرا کوئی حل بتا بس دیں. آپ اپنے دیکھیں, آپ اپنی اچھی خوراک, اپنی جو انرجی کا ہے جیسا ہم نے اوپر لے کر آنا ہے, اپنی اچھی خوراک, اپنی نیند, اپنے سانس کی ڈفرینٹ چیزیں, مشقیں جو کہ ہم سکھاتے ہیں, میڈیٹیشن ہوگی, پرسکون پرامن دماغی کیفیت, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری آپ کی اکٹھی ہو کے آپ کی نیند پہ افیکٹ کرتی ہیں. اور لوگوں کو معاف کریں, درگزر کریں, درگزر کرنا سیکھیں, صبر اور برداشت سے کام لیں. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. بالکل ایسے. It pays off. کرٹیسائز کرنا بہت ہی بھاری کام ہے, خدا نے بھی ایک دن مقرر کیا ہے, ہم کیوں خدا کا بھاری کام اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں؟ بالکل. ہماری بساط سے اوپر ہے. میری ایک جاننے والی ہے, میں ان کے پاس جب بیٹھتی ہوں, میں نے بیٹھنا ہی وہ شروع ہوگا کسی کی برائی سے, اختتام ہوگا برائی سے, اور وہ باتیں کرتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں کہ گوسپ تو چلو ہو جاتی ہے, گوسپ بھی تھوڑا بہت تو چلو ہر obviously, لیکن ابھی برائی کہ وہ سر بھاری ہونا شروع ہو جائے, اور میں ان کو بے سکون دیکھتی ہوں. تو جب میں ان کو بے چین دیکھتی ہوں تو میں نے ان کو ایک مشورہ دیا, ابھی کافی سال پہلے کی بات ہے, اب تو انہوں نے عمل کرنا شکر ہے شروع کر دیا, کہ یہ بے چینی اور بے سکونی اسی لیے ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں زیادہ انٹرفیئر کرتی ہیں. کون کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, آپ کو اس سے کیا. اگر کوئی شخص خوش ہے, سکسیسفل ہے, تو آپ اس کی جرنی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں اس شخص نے کیا کیا ہے, اور آپ بھی اس کو اڈاپٹ کریں, نہ کہ آپ بیٹھ کے حسد کریں. تو یہ زندگی کے بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, اگر آپ جو ہیں I'm sure آپ بھی سمجھ آ جائے انسان کو تو بالکل. کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ بس ہم زندگی کے اندر سب کچھ کر سکتے ہیں, ڈونٹ لمٹ یور سیلف, اینڈ ون چوائس کین چینج دا ریسٹ آف یور لائف. بالکل صحیح. اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. یور اسمائل از ویری پریشیس. تھینک یو سو مچ. جیتی رہے. خواتین و حضرات, اسی کے ساتھ یس کریم کو ہم دعوت دیتے ہوئے بہت ساری کلیپ میں آ جائیے گا. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز سے کریم موجود ہیں. کریم آر جے بھی ہیں, پی ٹی وی ملتان سینٹر کے لیے کام کرنے کی آفرز بھی بہت ساری آئیں, ہوسٹنگ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ نہ بھی مجھے بتاتے تو آپ کے لب و لہجے سے پتہ چل رہا تھا, ماشاءاللہ سے سالڈ ہے, ہی نوز, اور سب سے بڑھ کر بہت اچھی آواز کے مالک ہے, تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے خواتین حضرات, پروگرام کے آغاز میں ہم نے جس طرح بتایا آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آج ہمارے پاکستان کا ایک سپر سٹار, اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, رانی جی این انسٹیٹیوٹ, ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہوئے, اور اتنی ہی جتنی اچھی اداکارہ تھیں اتنی ہی اچھی شخصیت کی مالک, اور جتنے بھی ان کے کولیگ سے, جونیئر سے, ان کے بارے میں جاننے کو, انٹرویو کرنے کا موقع ملا, تو یہی پایا کہ ہنستے مسکراتے ہوئے اچھے مزاج کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہنا, یہ ان کا آرٹ تھا. آج رانی جی کی 30ویں ڈیتھ اینیورسری ہے, اور ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ایک اور ایسے لیجنڈ, اور میں بیٹھ کے تعارف نہیں کراؤں گی کیونکہ محمد پرویز کلیم صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگین ہمارے ملک کا اثاثہ ہے. فلم انڈسٹری کے لیے بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن, 200 اور 200 سے زائد فلمز, تقریباً 200 نہیں, پوری 200 نہیں, تھوڑی زیادہ ہم کریں گے, کیونکہ محمد پرویز کلیم صاحب نے ایز اے ڈائریکٹر بطور کام کیا,
ایز اے رائٹر بہت ساری فلموں کے لیے لکھا اور سپر ڈوپر ان کی ہٹ فلمز رہی، اور ان کا جو ساتھ رہا رانی جی کے ساتھ، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ان کو ہم نے آج دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد پرویز کلیم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ گو کہ میں آپ کے تعارف میں ابھی بھی انصاف نہیں کر پائی، بٹ آپ کا بہت شکریہ۔ نو پرابلم، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ کافی آپ نے تعارف میں کافی تجاوز کیا۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ اور خواتین حضرات، رانی جی کی آج ہم بات کریں، ان کو یاد کرتے ہوئے کچھ یادیں آپ کی نظر۔ جی خواتین حضرات، رانی جی کو آج یاد کرتے ہوئے، آج ان کی 30ویں ڈیتھ اینیورسری ہے۔ میں آپ کو ضرور یہ بتاتی چلوں کہ فلم انڈسٹری کا تو ایک بہت بڑا نام فلم سے آغاز ہوا، لیکن کرتے کرتے پھر پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے جن 2 پلیز میں کام کیا، ایک تو آپ نے بھی آخری جو کلپ دیکھا خواہش ڈرامہ سیریل، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر کی ہی یہ پیشکش تھی، اور گرفت ڈرامہ تھا۔ میں نے نشریات کے آغاز میں نے فریب بول دیا تھا ڈرامہ، جبکہ گرفت تھا، وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گئی تھی، لیکن یہ 2 بھی بڑے عمدہ شاہکار پلیز تھے۔ اور خواہش ڈرامہ جو ہے بھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک PTV ہوم پہ ری رن بھی ہوا تھا، آپ نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا اور انجوائے کیا ہوگا۔ سر رانی جی، دیکھیے یہ ہماری ایک پرابلم ہے کہ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے ذرا بڑا ایک تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور ایک ذرا شاید کم مائگی فیل کرتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں ان کے قصیدے کہنا ہماری عادت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو از خود اپنی شخصیت، اپنی ذات میں قصیدہ ہوتے ہیں۔ واہ واہ۔ جو رانی بیگم ہے یہ فلمستان کی رانی تھی، یہ کوئی عام آرٹسٹ نہیں تھی۔ یوں تو دیکھیے ہمارے ہاں بے پناہ ہیروئنز جو ہیں، یعنی بہت سے نام ہیں، بابرا شریف کا نام لے لیں تو فلم پوری نہیں ہوتی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی تھیں، یہ بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو پرفارمنگ آرٹ ہے نا جی، اس میں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ یہ اصل میں جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں اس کو لکھتا ہوں اور پھر میں ڈائریکٹ کر دیتا ہوں یا کوئی اور کر دیتا ہے، پھر وہ ایک ایکٹر جو ہے اس کو ری پروڈیوس کرتا ہے، اور ری پروڈیوس کر کے اس کو آپ کے سامنے لاتا ہے۔ ہوتا تو جھوٹ ہی ہے نا، لیکن جب اس پہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے تو وہ رانی بن جاتی ہے۔ ارے واہ۔ تو رانی میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک بہت داستان ہے، شاید آپ کے پروگرام میں اس کا احاطہ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ ان پہ تو ہم انصاف نہیں کر سکتے، اس بکس لکھی جا سکتی ہیں، وہ تو اتنی بڑی اسٹار ہے۔ دیکھیے ان کی جو ابتدائیہ ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ ایک تو ان کی جو لواحقین ہیں ان کے بارے میں آج تک کنٹروورسی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے بارے میں 100% شیور کوئی نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کا ہم بھی نام نہیں لینا چاہتے، لیکن اس کے بعد جو ان کی اصل میں سمجھتا ہوں جو ان کے لواحق ہیں، جنہوں نے ان کو پالا پوسا، ان کی تربیت کی، اس میں سب سے پہلے میں اس محترمہ کا نام لوں گا جو آغا حشر کی زوجہ تھیں، مختار بیگم۔ صحیح۔ مختار بیگم نے کے انڈر ٹریننگ وہ رہیں، وہ ایک ایسی مہان کلاکار تھی وہ خاتون، وہ کوئی یہ نہیں تھی، آج تو لوگ ایسے ہوتے نہیں، وہ فریدہ خانم جو ہماری بہترین غزل گو ہیں، ان کی وہ بہن تھی۔ مختار بیگم کا سٹائل جو ساڑی باندھنے کا تھا وہ بھی بڑے بڑے لوگوں نے کاپی کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام تربیت رانی بیگم کی انہوں نے کی۔ رقص، موسیقی، شاعری، اردو ادب، چونکہ یہ سب کچھ ان کو ملا تھا آغا حشر سے۔ بالکل صحیح۔ اور آغا حشر کا جتنا علم تھا، وہ جتنی بھی ترتیب سے وہ اور جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لائلٹی کے ساتھ وہ رانی میں منتقل کر سکیں، انہوں نے کیا۔ بالکل صحیح۔ ابتدا میں جب وہ فلم میں آئیں تو لوگوں نے کہا جی یہ ایک منحوس اداکارہ ہے، کیونکہ جو فلم کرتی تھی وہ فلاپ ہو جاتی تھی کہ یہاں تو کرائٹیریا ہٹ کا ہے، یہاں اچھی فلم کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ اچھی فلم ہے، یہ نہیں ہے ہمارے یہاں، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ بس یہی ہے جو باکس آفس پہ اگر اس کے ریزلٹس اچھے ہیں تو آپ سمجھیے کہ وہ بہت اچھی تو فلم ہے۔ سر کس فلم کے بعد ان کو بریک تھرو ملا؟ دیکھیے جی ویسے تو بہت سی فلموں کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، طارق صاحب کی ایک فلم تھی میرا گھر میری جنت۔ بالکل بالکل۔
اس میں ایک انتہائی مشکل رول تھا ایک ایسی کلب کی رقاصہ کا جو ٹپسی رہتی ہے، اور وہ اتنا خوش اسلوبی سے، چونکہ درد دیکھیے ہوتا کیا ہے، کبھی آرٹسٹ جو بیسک وہ چاہے میرا بھائی سنگر ہو یا کوئی ایکٹر ہو، جب تک وہ درد آشنا نہیں ہے وہ کبھی بڑا آرٹسٹ نہیں بن سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، چونکہ درد آپ کو سافٹنس دیتا ہے، آپ کو آبزرو کرنے کی قوت دیتا ہے، درد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے وہ تو کیریکٹر وہ کریکٹر اس نے کیا، جب کیا تو تو ایسا آپ یقین کیجئے اس پہ حقیقت کا گمان ہوا، بالکل صحیح، اور میں انہوں نے نے دیکھی بھی ہے فلم، پرفارمنس میں جھنڈے گاڑ دیے، لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ اور وہ بات پچھلی والی ساری بھول وہ گئے تھے ساری اس لیے بھول گئے کہ ہم اکثر بھول جانے کے عادی ہیں۔ ویسے یہ والا تو اچھا ہے معاملہ کہ وہ تو چلو ہو گیا، لیکن جب پھر اچھی چیز کوئی کرے ایٹ لیسٹ اس کو اکنالج تو کریں، تو ان کو اکنالج کیا گیا۔ جی ایکنالج اچھا کیا سر، گیا۔ آپ کی میں بات سوری انٹرپٹ بھی کرتے ہوئے، بہت سارے ایکٹرز کے ساتھ اس دور کے ہر ہیرو کے ساتھ کام کیے، لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاہد صاحب اور وحید مراد صاحب کے ساتھ ان کی آن سکرین جوڑی سب سے زیادہ کامیاب رہتی تھی، اور آپ کی فلمز میں بھی یہی تھا؟ نہیں، میری فلم میں تو اور فلمیں بنانے والا آدمی، میری فلم جو تھی ان کے ساتھ جو وہ جذبات ایک فلم تھی میری ان کے ساتھ، وہ ایک ایسی فلم تھی جس میں یہ اولڈ لیڈی ہیں اور ایک ٹین ایج ہے جس سے رومانس میں انوالو ہو جاتی ہیں، وہ ایک اور جنرا تھا۔ لیکن ہم شاہد صاحب کی وحید مراد صاحب کی بات بالکل جی، میں ان کی بات یہ کروں گا کہ اللہ پاک شاہد صاحب کو زندگی دے، ہمارے کلاسک سٹارز میں صرف وہی باقی رہ گئے ہیں، باقی تو سب لگ گئے چلے گئے۔ تو وحید مراد، چونکہ وہ ایک وحید مراد کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہ رانی بیگم کے ساتھ ان کی جوڑی اس لیے زیادہ وہ ہوئی پاپولر کہ اگر ان کی ناگمنی دیکھ لیں آپ، تو ہمارے استاد تھے رضا میر صاحب جنہوں نے وہ فلم بنائی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لازوال کردار اس میں انہوں نے کیا، حالانکہ وہ بڑی فکٹیشیس بات تھی، بالکل صحیح، اچھا دھاری ناگوں پہ، بڑا ڈیفرنٹ کانسیپٹ تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں جو انہوں نے پرفارم کیا رانی اور وحید میں، رومانس میں، چونکہ وہ شہنشاہ تھا، وہ رومانٹک شاید میرا خیال ہے رومانس کی گود میں ہی کہیں کھیلا تھا یا کہیں کچھ ایسا تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، سر ندیم صاحب کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا کام؟ نہیں کیا ہے، کم کیا، کم کیا ہے، لیکن ندیم صاحب کے ساتھ ان کا وہ بن نہیں سکا، یہ کیمسٹری ہوتی ہے نا، شبنم جی اور ندیم صاحب کی جی وہ وجہ ہوتا ہے، یہ کیمسٹری بھی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جوڑیاں جگ تھوڑیاں، ایک ہے نا پنجابی میں، بالکل، تو وہ جو سامنے سے چلتا ہے وہ کوئی بندہ آتا ہے، اس کے ساتھ جب کوئی چلتی ہوئی آتی ہے ٹھیک ہے، تو وہ دونوں کو لوگ دیکھتے ہیں، تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں یا مس میچ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وحید مراد کے ساتھ ان کا بڑا ایک وہ رہا، کیمسٹری بڑی اچھی رہی، شاہد کے ساتھ بہت اچھی رہی، چونکہ شاہد ہمارے، میں نے عرض کیا نا کہ ہماری کلاسک میں آخری سٹار ہیں اس وقت، اللہ پاک ان کو زندگی دے، بے پناہ اچھا آرٹسٹ ہے، وہ نیچرل ایکٹر ہے، بالکل ایسا ہی ہے، پرفارمنس وہ ایکٹنگ نہیں کرتے، ذرا نہیں کرتے، وہ نیچرلی وہ نیچرلی جو کرتے ہیں، وہ جو ہیں اصل میں جو ہیں وہ وہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر میں یہ بھی جانتے ہوئے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ امراؤ جان میں جو رانی جی کا کردار تھا وہ اپنی مثال، آپ اس پہ بات کرتے ہیں، اور ان کی ایکٹنگ سکلز اس میں کنٹروورشل ہے وہ، کس طرح کہ امراؤ جان ادا مظفر شاہ نے ہمسایہ ملک میں بنائی، بالکل، ریکھا نے اس میں وہ کیا امراؤ جان ادا، میں نے ایک نجی چینل پہ پروگرام بھی کیا اس کے اس امراؤ جان ادا پہ اور اس پہ، ٹھیک ہے، ایک مناظرہ ہی تھا سمجھ لیں، لیکن اس میں آڈینس نے، جو پاکستانی آڈینس ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، مجھے ہندوستان کا نہیں پتہ، پاکستانی آڈینس نے اس میں رانی کو زیادہ نمبر دیا، اگریڈ، ہاں جی، اس کی وجہ میں نہیں معلوم کر سکا، ڈیفرینشیٹ میں نے ضرور کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا، لیکن دونوں نے مارولس کیا، بالکل، اور خاص طور پہ رانی بیگم کے پاس ایک جو مہانتا تھی وہ تھی ان کے، کیونکہ یہ جو ناچ ہوتا ہے نا جی، رقص، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تیاری جو ہے اس کا نام رقص ہے، تیاری نہ گائکی میں کوئی اتنی وہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سر میں ہونا بڑی ضروری ہے، لے میں ہونا بات ہے، تو جو لے ہے، جس طرح کی تقسیم لے کی رانی بیگم نے کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، بالکل صحیح، اس کی وجہ رقص، اور رقص یہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تیز نہیں، اصل میں وہ فیلنگ ہے، ایسا ہی ہے، آپ کے اندر کا جو آرٹسٹ ہے
وہ جو رول کر رہا ہے وہ کیا اس کے وہ اپنے نرت سے انگ بھاؤ سے لوگوں تک کیا پہنچا رہا ہے. تو رانی بیگم نے چونکہ ان کا 12 آنے چہرہ ناچتا تھا اور 4 آنے پاؤں ناچتے تھے. واہ. دیکھیے دنیا میں رقص اس وہی لاجواب ہے جہاں ایکسپریشن میچ کر رہا ہو. بالکل. اگر ایکسپریشن نہیں ہے تو آپ سمجھیے کچھ بھی نہیں ہے, وہ دیوار ہے. وہ تو لگ رہا ہے آپ اچھل کود کر رہے جی ہیں, وہ اچھل ڈانس کود تو کر نہ ہوا آپ رہے کے. ہیں. اللہ آپ اچھا کو اب سلامت. آنکھوں کی بات کریں تو رانی جی ایکسپریشنز تو آنکھوں کا سارا کمال زیادہ ہوتا ہے. رانی جی کی آنکھوں کی اگر وہ ہم بولتی آنکھیں تھیں. بولتی آنکھیں تھیں. بولتی آنکھیں اس لیے تھیں وہ نہ بھی بولیں تو زندگی بولتی میں تھی. نہیں جتنا درد انہوں نے دیکھا ہے نا میں نہیں ایکسپلین کر سکتا, کیونکہ میں تو انہیں احترام, میرا ان کا احترام کا رشتہ تھا بڑا مجھ سے. میں نے ان کے بطور ڈائریکٹر بھی کام کیا, رائٹر بھی ان کے ساتھ کام کیا, لیکن میں نے اتنی دردیلی عورت بڑی کم دیکھی جس کی زندگی کا پہلا سا اور اوپر کے سب تک کا سا سارا ہی درد میں ڈوبا ہوا تھا. کہیں خوشی ہوتی ہوگی, ملتی ہوگی ان کو, میں اس کے نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن خوشیاں میرے نزدیک ہوتی کچھ نہیں ہیں. یہ 2 غموں کے درمیان وقفہ بن کے آتی ہیں. بالکل صحیح. پہلے درد پھر درد اور بیچ میں خوشی. تو یہ جو مختصر سا اس کا وقفہ ہے خوشی کا, وہ شاید ان کو بھی ملتا ہوگا. سر لیکن اتنی چمک دمک کی دنیا, گلیمرس, اتنا گلیمر, سٹارڈم, لوگ پوری دنیا میں ان کو چاہنے والے, پذیرائی دینے والے, لیکن اصل زندگی میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں, جتنا ہم نے سنا اتنی ہی سمپل تھی. دیکھیے بی بی بات یہ ہے کہ میں وضاحت نہیں کر سکتا. دکھوں کی وضاحت کروں گا نا, کچھ حروف ہیں وہ ننگے ہو جاتے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو میں نہیں چاہتا. ہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کچھ غلط فیصلے انسان کی زندگی میں جو غم کی بارات ہے نا وہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کثرت سے آ جاتے ہیں. فیصلے انسان کے اپنے ہوتے ہیں, وہ چاہے آپ ہوں یا چاہے میں ہوں. ہمارے فیصلے اگر درست ہیں تو ٹھیک ہے, ہم خوش تو نہ بھی ہوں, لیکن ایک ہمیں ملتا ہے تھوڑا سا. بالکل کہ بھئی ٹھیک ہے جیو. بالکل. سب فلم انڈسٹری کے لیے تو بہت سا کام کیا, پھر رانی جی نے جب پی ٹی وی کی طرف, ڈراموں کی طرف رخ کیا, اور پھر یہ 2 پلیز آپ نے بھی ضرور دیکھے ہوں گے. میں نے لکھے بھی ہیں, کوئی 30 ایک پلے میں نے لکھے ہیں زندگی میں. بالکل صحیح. بالکل. میں ظاہر ہے میرا انوالومنٹ رہا. بالکل. تو اسکرین پہ جب یہ ٹی وی کی اسکرین پہ آئیں تو اگین اپنا میں دیکھیے اس کے ریٹ نہیں میں کوئی دیتا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن نے اس کو بڑا اچھا پیش کیا. یعنی وہ جو تھیں وہ ان کو وہ دیا گیا, وہ جس معیار پہ تھیں, جس مقام پہ تھیں, ان کو رول ویسے ہی دیا گیا. انہوں نے اچھا, بہت اچھا کیا. لیکن چونکہ ہمارے ٹی وی اور فلم میں لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ سب کچھ ایک ہے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ٹی وی اور فلم کے پرفارمنس میں بہت فرق ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بہت ڈفرینٹ ہے. بالکل. اور یہاں ایکسپریشن کو بھی انلارج کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنا جملہ جو ہے اس کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنا پڑتا ہے آپ کو, وہ ہے ٹی وی. اور میں تو سمجھتا ہوں یہی اگر یہ ادارہ, یہ جو ٹی وی کارپوریشن ہے, یہ اگر ادارہ نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں وہ یہاں سے گئے ہیں. بالکل. کچھ کامیاب ہو گئے, کچھ لوگ کامیاب نہ ہو پائے. بالکل. رانی بیگم یہاں سے تو نہیں گئیں, یہاں وہ ہٹ ہونے کے بعد آئیں, لیکن انہوں نے یہاں اپنا نام جو ہے اس کو قائم رکھا. یہ ان خوش قسمت ستاروں میں سے ہیں کہ بڑی اسکرین میں بھی اپنا آپ منوایا اور ٹی وی میں بھی اپنا آپ منوایا. اس نے وہ جہاں گئی اس نے اپنا نام منوایا. سر وہ کیا منفرد کوالٹیز, اور اب میں آپ سے ایز اے رائٹر, ڈائلاگ ڈیلیوری, ایز اے ڈائریکٹر, ان کی ایکٹنگ سکلز کی بات کریں, وہ کیا مختلف اور منفرد ان کی کوالٹیز تھیں؟ دیکھیں جی, وہ بنیادی طور پہ تو پنجابی خاتون تھی اور زندگی میں بڑی نیچرل تھی. میں نے ان کی زندگی میں کہیں کوئی ایکٹنگ نہیں دیکھی, نہ ان کے بیٹھے ہوئے, نہ ان کے اٹھتے ہوئے, نہ کچھ بات کرتے ہوئے. ارے کہہ کے بات کر لیتی تھیں, وہ کبھی بنتی نہیں تھیں. وہ خالص عورت تھی. اس کی سب سے بڑی جو کامیابی کی دلیل ہے کہ وہ ایک مکمل عورت تھی. اب مکمل عورت کی ڈیفرینشیٹ کروں تو وہ ایک لمبا ہے, بہرحال یہی کافی ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ عورت تھی.
اس نے سہنا بھی سیکھا, اس نے برداشت کرنا بھی سیکھا, صبر و استقامت کا بھی مظاہرہ کیا. جب وہ ابتدا میں تھی لوگ کہتے تھے یہ منحوس ہے, یہ ناکام ہے, تو وہ ڈس ہارٹ ہوتی ہوں گی, لیکن اس نے کبھی اس کا اظہار نہیں. بالکل صحیح. وہ کبھی گلے نہیں کرتی تھی, گلے شکووں سے بے نیاز عورت. ایسا ہی ہے. بہت کم میں نے ان کو گلا کرتے ہوئے دیکھا. ایک آدمی کے بارے میں انہوں نے کیا تھا گلا. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو شوٹ کے درمیان تو کوئی بات ہو گئی تو انہوں نے گلا کیا اس کے بارے میں, لیکن میں نے یکدم انہوں نے کہا, ایم سوری یار, گلے شکوے تو بڑے فضول ہوتے ہیں, یہ مجھے اچھی طرح یاد. اسی وقت اصلاح کر اسی وقت اپنی اصلاح انہوں نے خود کی. نہیں وہ تو گلا شکوے کے بھی عادی نہیں. تو سر آپ کی پہلی بار ملاقات جو ہوئی وہ واقعات وہ تھوڑا سا وہ بتاتے واقعہ ہیں. جی میری پہلی ملاقات جو ہے وہ طارق صاحب کے سیٹ پہ مجھے یاد ہے, شاید بیگم جان تھی یا کوئی. بیگم جان نے ایسا لافانی کردار کیا, سیتا مریم مارگریٹ میں ایسا لافانی کردار کیا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو. یعنی حقیقت کے قریب تک چلی گئی ہے وہ فلم جس کا نام ہے بیگم جان. ایسا کہ لیکن ہمارے یہاں دیکھیے نا وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو ناچ والی فلمیں ہیں اور وہ ہے وہ کامیاب ٹھہرائی جاتی ہیں. بیگم جان کو اتنی ہٹ نہیں ہوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کی مارکیٹ تھی. بہت اچھا. تو آپ کی ملاقات ادھر سیٹ جی وہیں ملاقات ہوئی پہلی, اور وہ ملاقات بھی کرائی میرے ہمارے ایک ڈانس ڈائریکٹر تھے, آپ کے میوزیشین جو بیٹھے ہیں سامنے میرے یہ جانتے ہیں ان کو, اشرف شیرازی صاحب. ٹھیک ہے. اشرف شاید ان کا گانا کر رہے تھے تو مجھے وہ ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے. آئی واز اسسٹنٹ ڈائریکٹر, تو مجھے ساتھ لے گئے اور وہاں لے جا کے انہوں نے میرا تعارف کرایا. وہ نارمل عورت تھیں وہ, انہوں نے بس ٹھیک ہے ہوئی ملاقات. پھر اس کے بعد وہ سین جو تھا اس پہ وہ ڈسکشن اشرف ان کے ساتھ کرنے لگا کچھ, تو میں بھی انوالو ہو گیا. تب ان کی توجہ میری طرف ہوئی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تم فلم نہیں کوئی کر رہے ہے؟ میں کہا نہیں میں فلم کر رہا ہوں لیکن میں اسسٹ کر رہا ہوں. اچھا تمہیں اللہ ڈائریکٹر بنائے. اچھا اوکے. جی ان کی دعا ہے. مجھے 2 خواتین نے زندگی میں دعا دی, ایک میڈم نور جہاں نے اور ایک رانی بیگم نے. اللہ پاک ان کو دونوں کو غریق رحمت کرے. خاصہ محمد والے محمد. تو سر وہ فین مومنٹ پہلی بار ان کو دیکھا, اصل میں بات یہ تھی میں فلم کا آدمی تھا نا. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں ہمارے فلم کے لوگوں میں تجسس بڑا کم ہوتا ہے. اچھا اوکے. کیونکہ سب دیکھا والا ہوتا ہے لیکن پہلی بار بھی تو دیکھنے میں, لیکن پہلی بار دیکھنے میں میں چونکہ بڑا ایک تھوڑا سا ایب نارمل آدمی ہوں سر, یہ تو مجھے تو میں نارمل لوگوں کی بات جو ہے وہ یہی ہے, وہ دیکھتے ہیں تو رانی تو ایک سٹار ہے, صحیح, رانی تو ایک اورا ہے, رانی تو ایک ہسٹری ہے, رانی تو ایک کمپلیٹ ایکٹریس ہے. بالکل. رانی کو جو دیکھتا تھا وہ اسے دیکھتے ہی رہ جاتا تھا. لیکن میں نے عرض کیا نا مجھے کبھی تجسس ہی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. میں کسی سے بھی ملوں تو مجھے لگتا ہے بھی ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی, شکر ہے اللہ کا. لیکن وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایسے ہونا اور کانشیس ہونا, ایک ہی فیلڈ کے لوگ, وہ obviously ہر فیلڈ, بالکل صحیح, کہیں بھی نہیں, بالکل صحیح. لیکن سر جو آپ نے کام کیا اور جو آج باتیں بتائیں, اور خواتین وزات آج رانی جی کی 30ویں ڈیتھ اینیورسری, اور رانی جی ایک انسٹیٹیوٹ ادارہ بذات خود اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے بھی کام کیا, لیکن آغاز فلم انڈسٹری سے ہوا اور آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے. ہم سر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, سر بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بلایا, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, پلیجر ہیونگ یو. بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ شیف انم کی ذرا پریزنٹیشن جلدی سے ذرا دکھا دیں. انم جلدی سے ذرا ڈرنک کی ریسیپی کوئکلی ایک بتا دیں, پھر ذرا خداحافظ ہم نے کرنا ہے. پیچ کولر کے لیے تقریباً ہم نے پیچ لیے ہیں تقریباً 1 کلو کے قریب. اس میں تھوڑا سا بلیک سالٹ جائے گا, 2 سے 3 ٹیبل سپون اس میں شوگر ایڈ آن کریں گے. آپ چاہیں تو اس کو اسکپ کر کے ہنی بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے, اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیں گے. اچھا جو پیچ ہے وہ وتھ اسکن ہم یوز کریں گے اس کے اندر, اور لاسٹ میں کوئی بھی وائٹ سوڈا یا کوئی بھی اسپارکلنگ واٹر ڈالیں اور اس وقت آپ اس کو سرو کرتے ہیں. بالکل صحیح.
صحیح بالکل صحیح. اور میں نے کہا میں ڈرنک بتا دوں نا اس لیے کہ اور جلدی سے وہ ریسیپی آلوؤں کی بھی بتا دو. پوٹیٹو ویجیز کی, اس کے لیے آلو لیے ہیں تقریباً 1 kg کے قریب. اس کو آپ نے پتلے پتلے ویجیز میں کٹ کر لینا ہے اور اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے آپ نے بوائل کر لینا ہے کہ آپ کی جو پوٹیٹوز ہیں وہ آلموسٹ 80% جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں. اس کے بعد آپ نے الگ سے جو اس کا بیٹر بنائیں گے, اس کے لیے میدا لیں گے تقریباً 2 کپ کے قریب. 1 کپ اس میں کارن فلاور جائے گا, نمک جائے گا, تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچیں, کالی مرچیں اور تھوڑا سا جو ہے مکس ہربز ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے. صحیح. 1 انڈا جائے گا, 2 سے 3 ٹیبل اسپون آئل جائے گا اور بالکل چلڈ واٹر جائے گا. سمپل کوٹ کرنا ہے اور ڈیپ فرائی کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. ریسیپی اس لیے پوچھی کہ ہم اب یہ کھائیں گے. اور کریم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, لیکن جانے سے پہلے کریم اسٹیج از آل یورز. بہت ساری کلیپ میں. دمادم مست کلندر سخی شہباز کلندر علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر حسنی لال کلندر لال کلندر لال کلندر دمادم مست کلندر سخی شہباز کلندر علی دم دم دے اندر دم دے اندر دم دے اندر دمادم مست کلندر